नाज़रीन आदाब। हमारी जम्मू कश्मीर की असम्बली में एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिनके डिस्टिंक्शंस की कोई सीमा नहीं है। इन्होंने गुज़श्ता 54 बरसों में यानी कि 1972 से 2024 तक जो 56 साल गुज़रे हैं, इसमें जो 9 इलेक्शन हुए हैं, ये 9 के 9 असम्बली इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं, जिसमें से इन्होंने पहला इलेक्शन एज़ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था, वो उन्होंने हारा था। उसके बाद सारे के सारे इलेक्शन एक्सक्लूडिंग द वन इन 2014 ये सारे के सारे उन्होंने जीते हैं, यानी कि 7 इलेक्शंस उन्होंने तकरीबन मुसलसल जीते हैं। और ये बहुत सारी वजारतों में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और दूसरे ओहदों पर भी ये फाइज रहे हैं। एग्रीकल्चर के भी मिनिस्टर रहे हैं, असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं 1982 में, और उसके बाद दोबारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पहली असम्बली में स्पीकर हैं नन अदर दैन उबदुर रहीम राथर साहब। राथर साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि आप किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं, तो हम शुरुआत करेंगे कि आपका सफ़र जहाँ तक हमारी याददाश्त है, हमारी नॉलेज है, 1972 से ही शुरू हुआ था और एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आपने हल्के इंतखाब सराय शरीफ से उस वक़्त इलेक्शन लड़ा था। और ये तकरीबन उस वक़्त पहला इलेक्शन था, क्योंकि जब तक भी कांग्रेस की सरकार वहाँ पे रहती थी तो ये अपने किसी आदमी को वहाँ पे खड़ा करके जतलाते थे, जिसमें कोयूम साहब वहाँ पे आते थे। इससे पहले बख्शी अब्दुल रशीद भी आए थे, एक बार उन्होंने श्रीनगर से उनको लाया था और सराय शरीफ से लड़वाया था। लेकिन जो मकामी तौर पर वहाँ पर उम्मीदवार एक दिखाने के काबिल उम्मीदवार वो आप ही थे। 1972 में आप एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और 1977 में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हैसियत से वहाँ पे कामयाब हुए और तब से लगातार आप जीत रहे हैं हल्के इंतखाब सराय शरीफ से। मैंने बताया विद द एक्सक्लूजन ऑफ 2014। हम इस इलेक्शन की तरफ भी आएंगे। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप वकालत करने के लिए निकले थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने LLB की डिग्री हासिल कर ली थी। इससे पहले मेरे ख्याल से यहाँ से पॉलिटिकल साइंस में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर ली थी जम्मू कश्मीर की कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो आप कैसे सियासत में शामिल हो गए, क्योंकि आपके ख़ानदान का जहाँ तक हमारी नॉलेज है कोई शख्स सियासत में शामिल नहीं हुआ था? ये हकीकत है कि जब मैं अलीगढ़ से LLB करके आया, मेरी ख्वाहिश थी अपने इलाके की पसमानदगी को देखकर, ख्वाहिश ये थी कि मैं आवाम की भलाई के लिए और उस इलाके की तरक्की के लिए भी काम करूं। काम करने का एक ही तरीका था कि मैं लोगों से पहले एतमाद हासिल करूं, असम्बली में जाऊं। असम्बली एक फोरम उस वक्त भी था और आज भी है जहाँ पे आवाम के मसाइल को उबारा जा सकता है। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था नहीं 72 में। जैसे आपने कहा, उन दोनों इलेक्शंस नाम के ही हुआ करते थे। जी हाँ। मुझे इस बात का एहसास था कि उस वक्त के माहौल में एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के लिए इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। ये मुझे एहसास था, खुद एहसास था। जी। उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं इलेक्शन लड़ूं। 72 की कोशिश ही नहीं की, बल्कि नॉमिनेशन पेपर मैंने फाइल भी किया। मकसद था उस वक्त एक तो मैं आवाम तक जा पाऊँ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ अपने इलाके के अवाम से। अवाम मुझे जानती नहीं थी तब तक, क्योंकि तब तक तो समझो मेरा तालिब इल्म का ही ज़माना था। जी हाँ। अलीगढ़ गया, वहाँ से आया। एक तो अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करूँ, एक मकसद ये था। दूसरी बात है कि मुझे थोड़ा सा तजुर्बा भी हो जाए पॉलिटिक्स में, मसाइल किस तरह उभरे जा सकते हैं, आवाम के साथ उठना बैठना, उनकी बातें सुनना, तो ये भी एक तजुर्बा होता है। ये तजुर्बा होना चाहिए एक नुमाइंदे को। तो वही एक मकसद था। उस इलेक्शन में क्या हुआ, जैसा कि आपने कहा, उसकी कहानी अगर आप देखना चाहते हैं, ये अली मोहम्मद वाटाली साहब जी बाकायदे हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उन्होंने जो पहली किताब लिखी है
انتفادہ یا کیا نام ہے اس کا آپ کو پتہ جی ہاں، کشمیر انتفادہ، اس نے ہمارے علاقے کی اس الیکشن کی داستان کہی. وہ اس لیے کہی ہے، مجھے اب بھی یاد ہے، وہ ان دنوں ایس ایس پی ہوا کرتے تھے بارہمولہ میں. جی ہاں. تو الیکشن کے دن 1-2 دن پہلے، الیکشن سے 2-3 دن پہلے ان کو اسپیشلی وہاں چارٹر بھیجا گیا تھا. حالانکہ ان کا علاقہ نہیں تھا، ان کے جوریزڈکشن نہیں آتا تھا. ہمارے اس وقت منسٹر ہوا کرتے تھے کیبنٹ کے، لون صاحب، عبدالغنی لون صاحب، جی کانگریس میں تھے. جی انہوں نے ان کو اپنے ساتھ وہاں لایا تھا. تو انہوں نے کیا دیکھا، کیسے وہ الیکشن ہوا وہاں پر، کس طرح لوگوں کی رائے کو مسل دیا گیا، ان کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا. وہ آپ اس کتاب کو پڑھ لیجئے. اس کتابوں نے اس کا خصوصی طور ذکر کیا ہے. جب میں عوام میں گیا، حلقہ انتخاب چار شریف کی بات کر رہے ہیں. ہاں، میں حلقہ انتخاب چار شریف کی بات کرتا ہوں، اپنے علاقے کی. جی. اس وقت عوام کا جو رجحان تھا اس وقت، وہ میری طرف تھا. میں نوجوان تھا، اور لوگ چینج بھی چاہتے تھے اس وقت، نیا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے. تو جب یہ موڈ دیکھا اس وقت کی سرکار نے کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے وہاں پہ، تو انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی کہ مجھے ہرایا جائے. مجھے جیتنے کا کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے. اس طرح لون صاحب بھی وہاں سے یہاں آئے خصوصی طور، کیونکہ ان کا الیکشن 2 دن پہلے 3 دن پہلے وہاں ہوا تھا. ایک ہی دن الیکشن نہیں ہوتا تھا. اس ڈسٹرکٹ میں پہلے الیکشن ہوئے تھے. اپنا الیکشن کرنے کے بعد ہندوارہ میں تو وہ آئے تھے، لون صاحب چار شریف آئے تھے، اور وٹالے صاحب ان کے ساتھ تھے. مجھے اب بھی یاد ہے جس دن الیکشن تھا. لون صاحب کس سلسلے میں آئے تھے؟ یہ الیکشن سپروائز کرنے کے، کانگریس کے کینڈیڈیٹ کے پراسپیکٹس کو بڑھانے کے، کانگریس کے کینڈیڈیٹ عبدالقیوم صاحب تھے اس وقت، وہ اس لیے آئے تھے. الیکشن کے دن جب میں نکلتا ہوں پولنگ بوتھس پر یہ دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، تو کسی جگہ ہمارے ایجنٹس کو نکالا گیا تھا، کسی جگہ مار پیٹ کی گئی تھی، کوہرام مچ گیا تھا. تو میں آیا، مجھے یاد ہے اب بھی. لون صاحب بیچارے دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. پھر میں ان سے ملا چوڑرا میں تھے تحصیل میں، اور ان کے ساتھ بٹالے صاحب تھے. میں نے بٹالے صاحب کو کہا، چونکہ میں چھوٹا تھا ان دنوں، میں نے کہا آپ اس علاقے کے عوام کو اپنی تقدیر بنانے کی اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں اب ہتھیار اٹھانا چاہیے؟ یہ میں نے لفظ استعمال کیا. آپ ہمیں ٹھیک طرح سے عوام کو ووٹ ڈالنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ان دنوں یہاں پر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری آئے تھے سری نگر میں. تو سندرم شاید ان کا نام تھا. میں ان سے بھی ملا اسی دن، الیکشن کے دن ہی. میں نے کہا کہ آپ دیکھو ہو کیا رہا وہاں پر، یہ کون سا الیکشن ہے؟ آپ الیکشن کو کینسل کیجئے، آپ پتہ کیجئے. میں نے کہا علاقے میں جائیے اور عوام سے پوچھے، عوام سے پوچھ کر جو آپ فیصلہ لینا چاہتے لیجئے، مجھے قبول ہوگا. آپ آئیے وہاں. خیر وہ نہیں آئے. وہ آئے الیکشن جو کاؤنٹنگ تھی، کاؤنٹنگ کے دن صبح آئے، سندرم صاحب آئے. اچھا، وہاں کیا کیا تھا انہوں نے، جو میری اطلاع تھی، انہوں نے 1 دن پہلے یہ بیلٹ باکسز کھولے تھے. وہاں چارجوں رکھے تھے انہوں نے، تحصیل ہیڈ کوارٹر باکسز ہی کھولے تھے. اس میں سے میرے ووٹ جو وہ نکال دیے، ان کو جلایا. وہاں پر جلایا ان کو. یہ ان کے لوگوں نے مجھے کہا، اور وہ حقیقت بھی تھی. ان کو جلایا تھا 1 دن پہلے. اب پھر باکسز کو بند کرنا تھا، سیلز وغیرہ کرنی تھی. سیلز وغیرہ تھی نہیں. پھر باکسز میں کتنے باکسز وہ سیلز کرتے، کہاں پریزائڈنگ آفیسرز کو وہ جمع کرتے، وہ ان کو ان آرڈر کرتے بیلٹ باکسز کو. اچھا، سندرم صاحب کوئی 10 ساڑھے 10 بجے وارد ہو گئے وہاں پر. گھبرا گئے وہاں پر. یہ جو رولنگ پارٹی تھی وہ گھبرا گئے. ان کی پریزائڈنگ آفیسر، ان کے جو کاؤنٹنگ سپروائزرز تھے، تو وہ بخلا گئے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سندرم کو کہا ہمیں لنچ پر جانا ہے، 10 بجے 10:30 بجے لنچ پر جانا ہے، ہمیں اجازت دی جائے. تو انہوں نے کہا یہ کون سا لنچ کا ٹائم ہے؟
کیونکہ وہ ان کو احساس تھا اس بات کا، جب وہ ان بیلٹ باکسز کی حالت دیکھیں گے تو الیکشن کینسل ہوگا، کیونکہ بیلٹ باکس میں نہ سیل تھی نہ کچھ تھا، کچھ نہیں تھا. انہوں نے چھوڑ دیا ادھر بیلٹ باکسز کو، چلے گئے باہر، ہم کھانا کھانے کے لیے جائے. حالانکہ سندرم نے ان کو کہا میرے سامنے، کھانا اگر آپ کھانا چاہتے ہیں، بھوک آپ کو لگی ہے بے شک، وہ بھی کھائیے، مگر میرے سامنے یہ بیلٹ باکسز کھولے گا ہم. انہوں نے مانی نہیں بات، تو وہ بے بس ہو گئے. ریٹرننگ آفیسر بھی تھا ان دونوں کو، ایک عمر جان صاحب تھے ان دونوں، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوا کرتے یا کچھ وہ تھے. تو خیر ان کو کوآپریشن سٹاف سے نہیں ملا، آفیسر سے نہیں ملا. وہ چلے گئے. اس نے کہا مجھے باقی جگہوں پر جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے. ساری آپ کے ریٹرننگ آفیسر یہاں پر ہے، آپ کی کوئی شکایت ہوگی ان کو کہہ دیجئے، اب میرے یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتا. خیر وہاں بھی چلے گئے. اب کیا دیکھتے وہاں پر، یہ حال تھا اس الیکشن کا. لیکن مجھے ایک تجربہ ضرور ہوا. ایک تو یہ کہ لوگوں سے ملنا جلنا، ان کی باتیں سننے، علاقے کو دیکھنا، یہ فائدہ تو مجھے ملا ضرور. دوسرا کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے الیکشنز میں، یعنی آگے کے لیے اگر میں چلنا مجھے ہے تو کن چیزوں کا خیال مجھے رکھنا ہے، کیسے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے الیکشن میں. تو یہ الیکشن وہ ہو گیا. تو الیکشن کیا تھا، نام کا تھا ان دنوں. تو ان دنوں وہی تھا جب بلا مقابلہ زیادہ لوگ کامیاب ہوتے تھے. پہلے جس دن میں نے نامنیشن پیپر فائل کیا تو کانگریس کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ پیش کیا گیا، یہ جی پلیبسسائٹ فرنٹ کا ممبر ہے. وہ اس لیے انہوں نے کہا محض رائے شماری کی، محض رائے شماری کا ممبر یہ ہے. آپ تھے؟ نہیں تھا، نہیں تھے، کبھی نہیں تھا. اچھا اس نے، میں نے کہا کہاں تھا، میں نے کیا ایکٹیویٹی کی. میں تو علی گڑھ سے آیا چند مہینوں پہلے، یا تو مجھے بتائیے کوئی ایکٹیویٹی. میں نے ریٹرننگ آفیسر کو کہہ دیا. اس نے کہا نہیں جی ایفیڈیوٹ ہے ان کی طرف سے. میں نے کہا میں بھی ایفیڈیوٹ دے دوں گا کہ میں نہیں تھا. اچھا میں گیا، میں نے اچھا اس دن میں نے وہاں شور گل وغیرہ کیا. انہوں نے کیس کو ڈیفر کیا دوسرے دن، یعنی اس دن اب جانچ پڑتال پوری نہیں ہوئی، دوسرے دن سنوائی کریں گے. دوسرے دن سنوائی کریں گے. دوسرے دن میں نے ایفیڈیوٹ لایا، میں سری نگر گیا، وکلا صاحبان سے ملا، ایفیڈیوٹ تیار کیا، دے دیا ان کو. اب ان کے پاس کیا تھا، ان کا بھی ایفیڈیوٹ، میرا بھی ایفیڈیوٹ. ان کا ایفیڈیوٹ کہ پلیبسسائٹ کا ممبر تھا، میرا کہ میں نہیں تھا. اب کیا کرے گا ریٹرننگ آفیسر، تو وہ تو مجبور ہو گئے ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اچھا وہ انہوں نے کیوں کہا تھا پلیبسسائٹ کا ممبر تھا، ان دنوں ایک لا بنایا گیا تھا کہ جو کسی ان لافل ایسوسیشن کا ممبر ہوگا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے. یہ الیکشن قوانین میں ان دنوں ترمیم کی گئی تھی. تو اس لیے مجھے الیکشن سے دور کرنے کے لیے ان کا تھا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا تو پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوگا. بہرحال انہوں نے، وہ قانون اب نافذ نہیں ہے شاید. ہاں وہ قانون اب نافذ نہیں ہے. نہیں میرے میرے خیال میں نہیں. کیونکہ آج کل تو کہتے ہیں کہ اگر 2 سال کی سزا ہوئی ہوگی تو تبھی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اب کی بات نا، اب کیا ہے لیٹسٹ پوزیشن مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ان دنوں تھا. اور اس بنیاد پر کئی لوگوں کے نامنیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے تھے. یہ بھی کانگریس نے بنایا تھا ایک حکمت عملی کی. اس طرح سے بھی ہم جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو ہرانے کا یہ استعمال کریں گے ہم اس قانون کا. یہ قانون بنا بھی تھا اسی لیے، قانون بھی بنایا گیا تھا اسی کے لیے، ان کو دور رکھنے کے لیے. کیونکہ 67 الیکشنز کا آپ کو معلوم ہے کوئی 22 اور not only 57 62 67 72 all the four. نمبر 67 میں زیادہ ہو گیا نا، وہ 23 کینڈیڈیٹس بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے. تو یہاں پر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، ہم نامنیشن پیپر ہی ریجیکٹ کریں گے، یہ ہوگا. بہرحال یہ کہانی تو لمبی ہے. وہ الیکشن نہیں تھا، میرے لیے ایک تجربہ تھا جی، وہ فائدہ مجھے ہوا اس کا.
اس کے بعد میں نے وکالت شروع کی یہاں پر سری نگر کی عدالت میں. کبھی کبھی بڑگم بھی جایا کرتا تھا, نیا تھا, دوڑ دھوپ کرتا تھا. تو جب شہری کشمیر آئے 75 میں اقدار میں, تو میں نے فارملی نیشنل کانفرنس جوائن کیا. تب تک مجھے immediately after his arrival, after 2 or 3 months I joined نیشنل کانفرنس. میں نے نیشنل کانفرنس جوائن کیا. اور 77 میں جب الیکشنز کا اناؤنس ہوئے یہاں پہ, پہلے گورنر رول ہوا تھا اور اس کے بعد الیکشنز اناؤنس ہوئے, تو نیشنل کانفرنس نے کہا تھا لوگوں سے کہ جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ اپلائی کرے, اپلیکیشن دے. میں نے بھی اپلیکیشن دے دی نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کو. ایک پارلیمنٹری بورڈ بنایا شہری کشمیر نے, خود اس کے سربراہ رہے. غلام محمد شاہ صاحب اس کے ممبر تھے, مرزا محمد افضل بیگ صاحب اس کے ممبر تھے, اور محی الدین شاہ الدین ینگ لیڈر تھے کہ وہ ان کو بھی شامل کیا گیا تھا. وہ شاید نیشنل کانفرنس کے سیکرٹری تھے. اپلیکیشن دی تھی اور پھر انہوں نے باضابطہ انٹرویو کیا کینڈیڈیٹس کا. اپلیکیشن دینے کے بعد مجھے بھی بلایا. ہاں, انٹرویو ہوتا تھا. اچھا, ہر کانسٹیٹوئنسی سے لوگوں کو انٹرویو؟ بالکل, جنہوں نے بھی اپلائی کیا تھا ان سے ان کا انٹرویو لیا. میں بھی اس انٹرویو میں شامل ہو گیا. اچھا, تو کوشچنز وغیرہ ہوئے باضابطہ جس طرح انٹرویو میں ہوتے ہیں. اچھا, بیگ صاحب نے کوئی, مجھے اب بھی یاد ہے, 370 کے بارے میں مجھے سوال پوچھے. اچھا, اگر 370 ختم ہوگا تو کیا ہوگا یہاں پہ. اچھا, اسی طرح سے شیخ صاحب نے بھی کہا آپ کیوں آنا چاہتے ہیں. حالانکہ شیخ صاحب مجھے ذاتی تو نہیں جانتے تھے, حالانکہ میں نے نیشنل کانفرنس جوائن کیا تھا, مگر ان کے پاس ہم جا نہیں سکتے تھے نا, بالکل جونیئر تھے شیخ صاحب سے, ملنا جلنا نہیں تھا, وہ جانتے نہیں تھے. تو بہرحال انٹرویو ہوا, کوئی آدھا گھنٹہ انٹرویو ہوا. 1-2 دن کے بعد مجھے چٹھی آتی ہے کہ پارلیمنٹری بورڈ نے فیصلہ لیا ہے کہ آپ چاری شریف سے الیکشن لڑیں گے نیشنل کانفرنس کی طرف سے. تو میں نے الیکشن لڑا چاری شریف سے. علاقہ نیا تھا اور رسل و رسائل کچھ نہیں تھے, مینز آف کمیونیکیشن کچھ نہیں تھی, اور روڈس نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. علاقے میں پہنچنا بڑا مشکل تھا. الیکشن کے کچھ دن ہی تھے, پوری کانسٹیچوئنسی میں کور نہیں کر پایا. کیسے پہنچ سکتا تھا؟ وہ جب سڑکیں نہیں تھیں, گاڑیاں نہیں تھیں, کچھ نہیں تھا. تو اگر مجھے یاد ہے کوئی 2-3 روڈز تھی. ایک تو سری نگر سے چاری شریف راستہ جاتا تھا, ایک یہاں پر ہمارا ڈاڈھوم پر ایک جگہ ہے, وہاں تک راستہ تھا, کچا ہی راستہ تھا لیکن تھا, ڈالومبرا تک. بالکل, بس بھی جاتی تھی وہاں تک, بس جاتی تھی, چھوٹی بس جاتی تھی. اسی طرح سے ہوپر بٹپورہ بھی 5-6 کلومیٹر یہاں پہ دور ہے ناگاؤں سے, 7-8 کلومیٹر یہاں تک جاتی تھی. آگے کانسٹیچوئنسی اس کے آگے میری تھی, پھیلی ہوئی تھی. میرے لیے پریکٹیکل ہی نہیں تھا کہ میں ہر جگہ پہنچ جاؤں. راستے ہی نہیں, کیسے پہنچتا میں. خیر جہاں پہنچ پایا وہاں گیا. مگر انہی دنوں شہری کشمیر بیمار ہو گئے. تو بیگم صاحبہ کے سپرد یہ کمان آ گئی اس کی الیکشن کمپیننگ کی. تو ایک دن مجھے بھی ملا, فلانے دن ایک دن مقرر ہوا کہ بیگم صاحبہ یہاں تشریف لائے گی اس علاقے میں, میرے علاقے میں. پھر میں ان کے ساتھ بیٹھا, جہاں تک وہ پہنچ گئی ہم پہنچے. مگر اس کے پاس ٹائم اتنا کم تھا, اس نے 2 ڈسٹرکٹس کو رکھا تھا اس دن, 2 کانسٹیچوئنسی کو, ڈسٹرکٹس نہیں, چاری شریف کانسٹیچوئنسی اور پلوامہ کانسٹیچوئنسی. یعنی ایک دن میں وہ ٹور کرے گی. مگر آپ حیران ہو جائیں گے, ہماری کانسٹیچوئنسی کا آخری جلسہ پکر پورہ میں رات کے 11 بجے ہوا. رات کے 11 بجے چھوڑا نہیں لوگوں نے. اتنی پاپولر تھی اس وقت یہ تحریک نیشنل کانفرنس کی. اس وقت کوئی الیکشن ہونے والا تھا؟ الیکشن ہی تھا نا, الیکشن کے لیے, مطلب 77 والی الیکشن کی بات میں کر رہا ہوں. اسمبلی وہی بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سڑکوں پر لوگ تھے. اچھا 10 بجے چاری شریف میں جلسہ, 10 بجے. تب تک جو ہمارا علاقہ ہے, میرے گھر کے آس پاس جو علاقہ تھا, یہی ڈالومبرا تھا یا باقی جگہ, وہاں ہم گئے. اس کے بعد چاری شریف پہنچے 10 بجے رات کو. حالانکہ اس نے صبح شروع کیا تھا مہم, صبح کے 10 بجے شروع ہوئی, رات کے 10 بجے چاری شریف پہنچے. وہاں جلسہ کیا تھا, 11 بجے فخر پورہ میں جلسہ کیا. اس کے بعد پلوامہ جانا تھا کیونکہ ان کو بھی ٹائم دیا تھا. سنا ہم نے کہ وہاں لوگ سڑکوں پر سو رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں لیڈر کا. گئے ہم, میں بھی ساتھ گیا. پھر گئے ہم پلوامہ 11 بجے رات کے بعد. اچھا. اور صبح 4 بجے کریم آباد ایک جگہ ہے, کریم آباد میں آخری جلسہ ہو پلوامہ میں, رات کے صبح کے 4 بجے. اچھا, رات کو
رات کو صبح 4 بجے. ٹھیک. یہ تھا لوگوں کا اس وقت جو ریسپانس تھا, زبردست ریسپانس تھا. ہم آئے, میں مادر مہربان کے ساتھ یہاں سری نگر پہنچا. شیخ نجیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو گری کرامت کرے, وہ بڑے بے صبر تھے, بڑے پریشان تھے. دیکھو راٹھر صاحب آپ نے کیا کیا, اس ماں کو, اب ہمارا باپ تو پہلے ہی بیمار ہیں, اب اس کی صحت کا بھی آپ یہ خیال نہیں رکھتے. مگر میرا مادر مہربان نے کہا آپ کیوں اس کو کہتے ہیں, میں تو خود گئی, مجھے جانا تھا, اس کا کیا قصور ہے اس میں, اس کو کیوں پکڑ رہے ہو آپ. تو شیخ صاحب کی غیر موجودگی میں انہوں نے مہم چلائی, وہ الیکشن جیتا, میں نے بڑے آسانی سے جیتا. یہ نہیں کہ اپنی پاپولرٹی کی وجہ سے, یہ میں مانتا ہوں, نیشنل کانفرنس کی پاپولرٹی کی وجہ سے. نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ نے جو رول ادا کیا اس میں, تو مجھے اب بھی یاد ہے, ان کی وجہ سے وہ الیکشن میں نے آسانی سے جیتا. چہرہ تو نیا تھا, میں لوگ چاہتے بھی تھے مجھے, مگر اس طریقے سے اتنے ووٹ نہیں مجھے مل سکتی تھی, کیونکہ میں پہنچ نہیں پایا نا ہر جگہ جہاں مجھے پہنچنا تھا. اس سے 3-4 مہینے پہلے جو الیکشن تھا, لوک سبھا والا الیکشن, جس میں مادر مہربان اس میں نے کیمپیننگ کی, جو سری نگر سے ہی لڑ رہی تھی, سری نگر بڑگام ایریا سے, تو اس میں بھی آپ نے کیمپیننگ کی. میں نے کیمپیننگ کی اپنے علاقے کی, میں نے کیمپیننگ کی, اور اس میں میجورٹی ووٹ ہم نے لے لیا وہاں پر اس وقت بھی. اس میں مولوی افتخار خاص امیدوار تھے, وہ تھے, بالکل آپ حقیقت کرتے ہیں. میں نے کیمپیننگ کی اور علاقے میں اچھی خاصی لیڈ ملی اس وقت نیشنل کانفرنس کو. تو لہٰذا اس کا بھی مجھے تجربہ ہو چکا تھا اس الیکشن میں, کس طرح سے ووٹ حاصل کیے جا سکتی ہے, کہاں جانا ہے, کچھ راستے پتہ کیے, کچھ گاؤں کا پتہ لگا. تو مگر اس الیکشن میں انہیں کی وجہ سے میں نے آسانی سے جیت حاصل کی. یہ میرا سفر شروع ہوا وہاں سے. پھر 1982 کی بات ہے. یہ 1977 سے 1982 تک آپ صرف ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی رہے. اس وقت آپ کوئی اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, منسٹر نہیں رہے شیخ صاحب کے دور حکومت میں. میں نہیں رہا, لیکن 82 میں شیر کشمیر کے انتقال کے بعد باغ ڈور سنبھالی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جب اپنی کیبنٹ بنائی, مجھے بلایا, سیکریٹریٹ بلایا. ڈاکٹر فاروق عبداللہ آئی تھے 1980 میں سیاست میں جموں کشمیر میں بنے نا. جی ہاں, جب ان کو صحت کا وزیر بھی بنایا گیا تھا, بعد میں ایم پی بنے, بلا مقابلہ کامیاب ہوئے تھے. تو اس اعتبار سے آپ ان سے بھی 8 سال سینئر ہیں پالیٹکس میں. 80 میں ہی آئے وہ. ہاں 80 میں, 72 میں آپ آئے تھے, اس حساب سے 8 سال آپ ان سے بھی سینئر ہیں. ٹھیک ہے, صحیح بات. تو انہوں نے اچھا 82 میں جب اس نے کیبنٹ بنائی, جی ان کو حلف دلوایا, میں اس میں نہیں تھا اس کیبنٹ میں, مگر مجھے بلایا فاروق صاحب نے وہاں پر. کہا آپ یہ نہیں سوچ رہے, یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں انکلوڈ کیا گیا. انہوں نے ایز وزیر اعلیٰ رات کے اندھیرے میں حلف اٹھایا تھا. دوسرے دن مجھے سیکریٹریٹ اپنے کمرے میں بلایا. جی مجھے یاد ہے آپ لوگ مولانا مسعودی صاحب بھی وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے. مولانا مسعودی صاحب. جی ہاں. تو وہ اس وقت پیش تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو آگے کرنے میں. جی ہاں. وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا, تو آپ نے آپ تو یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ مجھے انکلوڈ کیوں نہیں کیا. میں نے کہا میں کیوں سوچوں, میں بھی چھوٹا ہوں, مجھے کیا 2-4 سال تجربہ ہے. ابھی دیکھیے میرا تجربہ ہو جائے گا, ابھی کیا منسٹری, دیر کیا ہو گئی ابھی منسٹر بننے میں, کوئی دیر نہیں. آپ نے پوچھا نہیں کیوں, میں نے کیوں بلایا, میں نے کیا کیوں. کہا پاپا نے مجھے وصیت کی ہے, پاپا میرا شیر کشمیر, کہ اس شخص کو میرے بعد سپیکر بنانا. اچھا, یہ شیخ صاحب نے مجھے کہا ہے, اس لیے میں آج آپ کو سپیکر بنا رہا ہوں. جب ابھی سیشن لگنے والا تھا, یہ فاروق صاحب نے کہا, ابھی سیشن لگنے والا تھا. جی.
تو ابھی سیشن دور تھا، کسی کو آئیڈیا نہیں تھا اسپیکر کون بنے گا، کس کو بنانا ہے، کیونکہ اسپیکر بنانا تھا ضروری نہیں، گورنمنٹ تھی. جی. تو اس نے کہا کہ آپ کو مجھے اسپیکر بنانا ہے کیونکہ پاپا کی وصیت ہے، اس کے بعد دیکھیں گے. وہ بتایا کیوں وصیت کی تھی انہوں نے؟ ہاں، وجہ کیا تھی وصیت کرنے کی؟ ایک واقعہ ہوا تھا یہاں پر. محی الدین ملک صاحب جب بیگ صاحب الگ ہوئے ہماری پارٹی سے، جی ہاں، تو اس وقت محی الدین ملک اسپیکر تھے، پامپور کے محی الدین ملک صاحب اسپیکر تھے. محی الدین ملک صاحب، وہی کنٹروورسی ہوئی، کچھ لوگوں نے کراس ووٹنگ کی تھی. جی ہاں، یہاں پر ایم ایل سیز کے الیکشن میں 2-3 الیکشن تھے ہمارے. ایک شیخ جبار صاحب تھے کینڈیڈیٹ، ایک حفیظ اللہ شاہ صاحب تھا وہاں پر فارغ کا، جی. ایک بیگ صاحب کے داماد مرزا یعقوب صاحب کینڈیڈیٹ تھے. جی ہاں، یہ 3 کینڈیڈیٹس تھے. جی. یہ 3 کینڈیڈیٹس جب نامنیٹ کیے پارٹی نے، اس الیکشن کا انچارج شیخ صاحب نے، شیخ صاحب تو خود تھے چیف منسٹر، جی. ہم 3 آدمی کو بنایا، مجھے، اچھا. محی الدین شاہ اور پیارے لال ٹھنڈو کو، جی. کہ آپ کی ذمہ داری ہے. جی. انچارج کیا مطلب ہے؟ اس میں کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کون کس کو ووٹ ڈالے گا، یہ ساری ذمہ داری آپ لوگوں کی؟ یہ ہماری ذمہ داری ہم 3 پر ڈال دی گئی. جی. تو یہ تو جب ہو گیا، جب رزلٹ آیا، پہلے تو 3 میں سے 2 شور تھے جو جیت سکتے تھے. جی. یعنی ہمارے پاس 53 ووٹس تھے اس وقت. جی. 20 والا جو تھا وہ شور تھا جیتنے کے لیے، جس کو 20 ملتے. ہاں. تو اس کا مطلب 2 شور تھے. پہلے 2 سیف، 2 سیف، تیسرا ان سیف. تیسرا ان سیف تھا، 13 ووٹ جس کو ملتے وہ ان سیف تھا. جی. اب ہماری لیے پرابلم ہو گئی، کس کو ہم نمبر 1 رکھیں گے، نمبر 2 رکھیں گے، نمبر 3 رکھیں گے. تو ہم شیخ صاحب کے پاس گئے تینوں، جی. محی الدین شاہ صاحب، پیارے لال ٹھنڈو اور میں. ہم نے کہا ہمیں ایک دقت آ رہی ہے، نمبر 1 کس کو رکھیں گے، تو وہ تیسرا کس کو رکھیں گے جو ان سیف سیٹ ہے. جی. تو شیخ صاحب سوچ رہے ہیں. اس نے کہا ہاں اس کا علاج ہے. کہا آپ تینوں ان تینوں کینڈیڈیٹس کو ساتھ لے کر حضرت بل جائیں. اچھا. تو وہاں قرآن اندازی، حضرت بل جائیں، وہاں آپ لاٹس نکالیں، قرآن اندازی کے ذریعے دیکھ لیں، قرآن اندازی دیکھیے، جس کو نمبر آئے گا، نمبر 1 2 3 آئے گا، وہ آنا چاہیے، وہ کرو فیصلہ. اس طرح اللہ تعالیٰ پر چھوڑو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اچھا. تو ٹھیک ہے، ہم وہاں سے نکلے. ہم نے فیصلہ کیا کہ کل صبح ہم پہلے محی الدین شاہ صاحب کے گھر پر ملیں گے اور وہاں سے اکٹھے جائیں گے، پھر حضرت بل. یہ فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے. صبح میں محی الدین شاہ صاحب کے گھر آ گیا. تو اس نے کہا، میں تھوڑا 5-4 منٹ لیٹ پہنچا، مجھے گاؤں سے آنا تھا. تو وہ آئے تھے، ٹھنڈو صاحب بھی اور شاہ صاحب تو تھے ہی وہاں، کینڈیڈیٹ بھی تھے. اس نے کہا راٹھر صاحب، یہ محی الدین شاہ نے مجھے کہا، راٹھر صاحب ہم نے فیصلہ کہ یہ یعقوب صاحب نہیں مانتے حضرت بل جانا. اچھا. یہ کہتے ہیں ادھر ہی اگر لاٹسی ڈالنی ہے تو ادھر ہی کرو، اس میں کیا ہے حضرت بل جانا. جی. میں نے کہا آپ چونکہ لیڈر نے کہا تو بہتر رہے گا کہ وہاں جانا ہی بہتر رہے گا، جو ان کا فرمان ہے وہی کریں گے، وہی ہمیں کرنا چاہیے. اس نے کہا یہ بالکل نہیں مانتے، یہ وجد ہے. تو اب کیا کریں گے، ہمارے لیے راستہ نہیں تھا کوئی. لاٹس ڈالے. ایک بچہ تھا وہاں، میرے خیال میں یہی عرفان جو بعد میں ایم ایل اے بنا، یہی تھا ان دنوں، چھوٹا بچہ یہ کھیل رہا تھا. محی الدین شاہ صاحب کا یہ بیٹا عرفان احمد شاہ، یہ لان میں گھوم رہا تھا ادھر، جس کو ہم نے بلایا. اچھا. اس سے وہ جو لاٹس ہیں اس کے اٹھائی، ڈال دی، اس نے اٹھائی. وہاں نکلتا ہے نمبر 1 نکلتا ہے حفیظ اللہ شاہ، نمبر 2 شیخ جبر صاحب، اور تیسرا نمبر بیگ صاحب کا آیا، مرزا یعقوب بیگ. اس کا مطلب اس کو 13 ووٹ ملیں گے. اچھا. تو نکل گئے وہاں سے. شیخ صاحب کو بتایا، اس نے کہا کیا کیا، ہم نے کہا اس طرح کیا تھا، اس نے مانا نہیں، لیکن اس طرح کہا جو مانا نہیں تو اب کیا کریں گے. ٹھیک ہے، جب اسی کا فیصلہ ہے. خیر ہم نے ووٹ اب تقسیم کیے، 20 کس کو ملیں گے، 20 کے 13 کس کو ملیں گے. 13 والا بھی جیت سکتا تھا کیونکہ جو اس وقت اپوزیشن تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی. 11 یا کچھ ووٹ جنتا پارٹی کے پاس تھے اور 13 ووٹ 12 یا 13 ووٹ کانگریس کے پاس تھے. کانگریس اور جنتا پارٹی اکٹھے ووٹ نہیں ڈال سکتی تھی اسی کینڈیڈیٹ کو، وہ فائدہ ہمیں ملتا. ہمارے 13 تھے تو ہمارا 13 والا بھی جیتتا. اچھا.
مگر اگر ان میں سے کوئی ووٹ ادھر آتا تو نقصان بھی ہو سکتا تھا. ایک ووٹ کے فرق سے خیر ہم نے فیصلہ کیا, ووٹ گن لیے, کون سے 13 یعقوب صاحب کو ڈالیں گے اور باقی حفیظ اللہ شاہ اور ان کو کون کون ڈالے گا ووٹ. ووٹ جب نہ لے, جب گن رہے ہیں ہم وہاں پر بیٹھے, وہاں حفیظ اللہ شاہ کو 20 نہیں 17 مل رہے ہیں, شیخ زبیر کو 18 مل رہے ہیں. تو کراس مطلب جو 20 ہم نے رکھے تھے وہ نہیں ملے برابر, اور یعقوب صاحب کو 13 نہیں 31 مل رہے ہیں, 31 ووٹس. اچھا, تو اب تو اچھبی میں پڑ گئی یہ کیا ہوگا. خیر اس کا مطلب کراس ووٹنگ ہوئی. اب کراس ووٹنگ ہمیں یہ نہیں تھا کہ کہاں سے ووٹ آئے یعقوب صاحب کو, مگر ہمارے 5 کیوں گئے, 2 کام ہو گئے حفیظ اللہ شاہ کو اور 3 جبار صاحب کو. 5 ووٹ جو کام ہو گئے کہ کنوں نے کراس کر کے یہاں ڈالا. اس میں تینوں سیٹس کا ایک ہی نوٹیفیکیشن تھا اس وقت ایک ہی تھا. جیسے آج ہوتے ہیں الگ الگ ہوتا تو پھر آسان ہوتا ہے, ایک ہی نوٹیفیکیشن تھا. ٹھیک کہتے ہیں آپ. اچھا پھر جب ہم پریشان ہو گئے, جیت گئے تینوں ہمارے, کوئی خوشی کی بات تھی. مگر شیخ صاحب کو جب رپورٹ ملی اس نے کہا یہ کراس ووٹنگ کس نے کی ہے ہمارے کہنے کے باوجود, یہ مجھے بتاؤ. اسے میٹنگ بلائی, بہت سیریسلی آئی سے شکو, مجھے یہ 5 لوگ بتاؤ خود کس نے ڈالے, نہیں تو میں اس پارٹی کو ہیڈ کرنے کے لیے ہی نہیں تیار ہوں جس میں انڈسپلن ہوں, جس میں کوئی ڈسپلن ہو. I will not head this party. اب ہم پریشان ہو گئے, بڑے سیریسلی اس نے کہا. اس نے بتایا پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں ڈسپلن پارٹی میں کیوں ضروری ہے, تاریخ بتائی, سب کچھ بتایا. اس نے کہا ہم نے ٹھوکریں کھائی ہیں تو اس لیے میں مزید پریشانی میں پارٹی کو نہیں ڈالنا چاہتا ہوں, میں نہیں رہوں گا اس پارٹی میں. خیر اسی رات کو یہاں تھے ہمدانی صاحب, ایک ایم ایل اے, یاسین ہمدانی صاحب. یاسر ہمدانی صاحب. جی ہاں. یاسر ہمدانی صاحب شیخ صاحب کے پاس گئے. جی. اس نے شیخ صاحب کو کہا کہ میں نے ووٹ خلاف ڈالا, میں نے یعقوب صاحب کو ڈالا. کہا کیوں ڈالا, اگر پارٹی نے کہا تھا. اس نے کہا محی الدین ملک صاحب میرے پاس آئے. اس نے کہا دیکھو بیگ صاحب اتنے بڑے لیڈر رہے ہیں, قربانیاں دے دی ہے, اس کے یہ جو ثانی اللہ ہے اس بیچارے کو 3رے نمبر پر رکھ. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لاٹس کے ذریعے, کہ شیخ صاحب نے ساری بات بتائی اس وقت میٹنگ میں کہ ہم نے کس طرح فیصلہ کیا, 20 اور 13 بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو لہٰذا اس نے کہا, یاسین صاحب نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں تھا آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. میں نے بھی کہا یہ ٹھیک ہے, یہ بیگ صاحب کے داماد کو کیوں نہیں بناتے ہیں, نمبر 1 کیوں نہیں دے دیا اس کو, بیگ صاحب کی وجہ سے ہی میں نے ڈال دیا, مجھے معاف کرنا, آپ کا کوئی قصور نہیں, آپ نے صحیح فیصلہ لیا تھا لاٹس کے ذریعے, انہوں نے خود چینج کیا. خیر فیصلہ ہوا. میں دوسروں نے بھی 2-3 لوگوں نے بھی جو کراس ووٹنگ کی تھی ان کا نام بھی آیا اس میں. تو انہوں نے بھی کہا محی الدین ملک ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا ایسا کرو. تو شیخ صاحب نے فیصلہ کیا کہ محی الدین ملک اسپیکر نہیں رہ سکتا. اچھا, اس کو کہو. یہی وجہ ہوئی تھی. یہ وجہ ہوئی تھی اس کو برطرف. پارٹی میں انڈسپلن اگر پیدا کرتا ہے اس کا اسپیکر, ہی شوڈ گو. اس کے پاس 2 کیبنٹ منسٹرز بھیج دیے, آپ ریزائن کرو. وہ گئے, اس نے کہا میں نہیں کروں گا. اچھا, میں ریزائن ہی نہیں کروں گا. اچھا. اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے, اس کے جو دنیا میں نہیں ہوتا تھا اچھا نہیں ہے, لیکن اطلاع تھی ان دنوں. وہ دلی میں کانگریس کے ساتھ اس کے رواشن تھے,
اچھا، اس دوران زیادہ ہو غلام محی الدین ملک کے بھی اس دوران. ہاں. اچھا. تو انہوں نے اس کو کہا آپ ریزائن ہی مت کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے. اس نے ضد کی میں نہیں ریزائن کروں گا. وہ ہاؤس میں ہم نے کہا آپ کے خلاف عدم اعتماد کریں گے. ہم نے عدم اعتماد کی نوٹس دے دی وہاں پر. اس نے اس کو نوٹس کو رکھا نہیں لسٹ آف بزنس میں. شبیکت تو وہی تھا، وہ رکھتا نہیں، وہ ہاؤس میں آتا ہے. ہم نے کہا تو آپ جاؤ، آپ ہمارا آپ پر اعتماد نہیں ہے، شور کرتے ہیں MLAs، جاؤ آپ جاؤ. اس نے کہ وہ کیا کہتا ہے، 1-2 بار کیا، 3 بار، میں ہاؤس کو ایڈجورن کرتا ہوں، پرسوں آ جاؤ. اچھا. یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. ہم چلے جاتے تھے. تو 1-2 بار 3 بار اس نے یہی کیا. سوچا اب کیا کریں گے، تو پریشان پارٹی ہو گئی. یہ تو لسٹ آف بزنس میں اس آئٹم کو رکھتا ہی نہیں ہے عدم اعتماد کے اپنے خلاف جو اس کو عدم اعتماد کرنا ہے. تو فائنلی ایک دن پارٹی فیصلہ کرتی ہے کس کے کہنے پر، ہاؤس اس نے ایڈجورن کیا، اب ہم ہاؤس کریں گے. اس کے بعد ایڈجورنمنٹ کے بعد اسی دن کریں گے، ہم خود ہی کر لیں گے، کریں گے. اچھا. میرے پاس آئے دیوداس ٹھاکر صاحب منسٹر تھے. اس نے کہا صاحب آپ ایسا کیجئے، ہم ہاؤس کریں گے تو آپ ریزائن کرو. جی. میں نے کہا اس نے تو ایڈجورن کیا. پہلے اشرف خان صاحب آئے. اشرف خان تھے شانگس کے. پہلے اس نے کہا میں نے کہا اٹ از ناٹ لیگلی پرمیسیبل، یہ اچھی بات نہیں ہے. میں نے کہا مجھے ہی کرنا ہے، کیونکہ میں پینل آف چیئرمین میں بھی تھا اس وقت ممبر، نمبر ون میں ہی تھا. یعنی اگر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہاؤس پر نہیں آئے تو میں چلا رہا. میں نے کہا مجھے ہی کرنا ہے، مگر اس وقت نہیں، اس نے ایڈجورن کیا ہاؤس کو. میں کیا کروں. یہ چلے گئے. کچھ دیر بعد ٹھاکر صاحب آئے. ٹھاکر صاحب نے مجھے یہی بات کہی. میں نے ٹھاکر صاحب کو کہا اشرف صاحب بھی مجھے یہ کہہ رہے تھے. اشرف خان بھی منسٹر تھے اس وقت؟ منسٹر تھے. ہاں. میں نے کہا مجھے اشرف خان بھی کہہ رہے تھے، مگر مجھے اچمبا نہیں ہوا، مجھے حیرانگی کوئی نہیں ہوئی. اشرف خان نے کہا مگر آپ جب آئے آپ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے. کہا کیوں حیرانگی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا آپ جج رہے ہیں، یو آر لیگل ایکسپرٹ، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، آپ کس طرح یہ مجھے کہہ رہے ہیں ایسا کرو. اچھا نہیں کریں گے آپ؟ میں نے کہا از اٹ پاسبل؟ اور شیخ صاحب چیف منسٹر اس کے ہوتے ہوئے یہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. شیخ صاحب کا ایک نام ہے. یہ واپس چلا گیا. یہ چلا گیا. انہوں نے ہاؤس کیا. پرمانند تھے جو مجھ سے، ایک پرمانند کو کہا پریزائن کرو آپ. میں نے انکار کیا. پرمانند نے کیا تو عدم اعتماد کیا وحید الملک صاحب کو. یہ عدم اعتماد کیا تو اس نے کیا فنکشن ایز اسپیکر بابو پرمانند اس وقت اس سٹنگ کے لیے، اس سٹنگ کے لیے جس میں اس کو نکال دیا. وہ کسی نے کہا ہم اعتماد کرتے ہیں، کسی نے کہا ہم تائید کرتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا ووٹ لے لو، جو بھی کرنا تھا کر دیا. ڈیٹ مقرر ہوئی نئے الیکشن کے اسپیکر کے لیے. نیا اسپیکر بنائیں گے آپ. ڈیٹ مقرر ہوئی. محی الدین ملک اور بھیم سنگھ تھے ان کے ساتھ چلتے تھے اس وقت. یہ سپریم کورٹ میں گئے، وہاں سے سٹے لایا. انہوں نے محی الدین ملک نے یہی کہا وہاں پر دیکھو میں نے ہاؤس ایڈجورن کیا تھا. وہ چونکہ خود اسپیکر تھے، اس کا وہ ٹیپ ریکارڈر اس کے ساتھ لیا تھا. جب اس نے ایڈجورن کیا وہ دکھایا وہاں پر دیکھو میں ایڈجورن کر رہا ہوں سر. تو اس لیے انہوں نے کیسا کیوں کی سٹنگ کیسے کر سکتی تھی اس کے بعد ایڈجورنمنٹ کے بعد. یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے سپریم کورٹ کو. اب جس دن اس کی تاریخ تھی، اب دوسری دن یا چوتھے دن تاریخ تھی، الیکشن کو سٹے کیا انہوں نے. اچھا کیا انہوں نے سٹے نہیں کیا. جس دن لگا تھا، جس طرح سن رہے ہیں سٹے کی اپلیکیشن، یہاں ہمیں اسی دن ہم نے ڈیٹ رکھی تھی اسپیکر بننے کے لیے. تو شیخ صاحب خود کھڑے ہوئے، غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان کو. انہوں نے کہا میں نے سنا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں یہ کیس چلا گیا ہے، ہم الیکشن نہیں کریں گے. خود اس نے کہا نہیں کریں گے اپنے طور پہ. ہم نہیں کریں گے جب تک سپریم کورٹ کا ورشن نہیں آتا. ٹھیک ہے. دیٹ از جو ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری. لیٹس ویٹ فار دیئر ورڈکٹ. کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ مناسب نہیں. تو سپریم کورٹ میں جج جو چیف جسٹس وغیرہ تھے، انہوں نے ہمارے وکیل کو وہاں پر کہا کہ ٹھیک نہیں ہوا ہے جو آپ نے کیا ہے.
ججمنٹ نہیں دے دی، زبانی بتایا آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہے. خیر وکیل نے ہمیں اطلاع دے دی کہ اس طرح سے کنورسیشن ہو گئی ہے. تو شیخ صاحب نے الیکشن بند کیا خود. سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا کہ آپ مت کرو، اس نے خود کہا میں نہیں کروں گا جب تک فائنل نہیں آئے گا. پھر سپریم کورٹ میں دوسرے دن اس نے کہا، ہمارے وکیل نے، آپ کہتے تھے کہ آپ نے کیوں کیا، یہ تو کرنے ہی نہیں تھا، یہ تو لسٹ میں رکھتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہمیشہ اسپیکر رہے گا، پھر اس کو ہٹانا نہیں ہے. پھر فائدہ کیا ہے اس قسم کے پراویژن کا کانسٹیٹیوشن میں یا رولز آف بزنس میں پراویژن؟ پھر فائدہ کیا رکھنا؟ اس کا مطلب کہ ہم اسپیکر کو ہٹا نہیں سکتے اس کے مرضی کے بغیر. تو بہرحال جج نے وہاں پر اتنا کہا ضرور نہیں آپ کر دیجئے اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو رولس. یہ جو ہے محی الدین ملک یہ اس دن وہاں پریزائڈ نہیں کرے گا اب ہاؤس میں. اچھا، آپ کوئی ڈیٹ مقرر کیجئے. تو نئی سٹنگ؟ ہاں مگر نئی سٹنگ. وہ نہیں جو آپ نے کیا وہ غلط کیا اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہا غلط کیا، مگر اس نے کہا کہ اب کرے گا، جب کرے گا آپ ڈپٹی اسپیکر آپ کا پریزائڈ کرے گا یا پینل آف چیئرمین سے کوئی جب آئے گا. خیر وہی ہوا. پھر ڈپٹی اسپیکر آ گیا دوسرے دن، جو دن مقرر ہوا. دن صاحب چلے گئے. اب فیصلہ تھا نئے اسپیکر کس کو بنائیں گے. تو انہوں نے کہا، ٹھاکر صاحب نے بھی اور پورے دیکھو راتا صاحب نے اصلی موقع پر نہیں مانا، اس لیے اس کو نہیں بنانا ہے. ادروائز یہ فیصلہ تھا کہ راتا صاحب کو اسپیکر بننا ہے. اچھا، ان کو حکم ماننا چاہیے تھا، اس کو ماننا چاہیے. ان کو صدارت یہ کرنی کچھ چاہیے. ساتھیوں نے کہا شیخ صاحب اس سیشن کی آپ نے کہا کہ شیخ صاحب کی بزرگی، اس نے مجھے گھر بلایا. اچھا، فیصلہ ہو گیا تھا، پرمانند اسپیکر بھی بنا تھا. مجھے گھر بلایا. ہاں سب ٹھیک ہیں، کیسے ہیں؟ بڑے پیار سے باتیں کی شیخ صاحب نے. اچھا، یہ بھی کہا آپ نے اپنا گھر بھی مجھے کہیں نہیں دکھایا، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں. بڑے پیار سے کہا. میں نے کہا یہ شیخ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں آج؟ میں نے کہا سر وہ تو ٹھیک تھا، مگر میرا وہ تو بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کبھی تشریف لائیں گے، وہ آپ کی عنایت ہوگی، میری ہمت نہیں کی آپ کو کہنے کی. اچھا خیر یہ بات کہنے کے بعد مجھے کہا تھا آپ نے اس دن کیوں نہیں مانا پریزائڈ کرنا. اچھا، تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا رولز کیا پوچھن تھی، کانسٹیٹیوشن کیا کہہ رہا ہے، اور کانسٹیٹیوشن اور رولز سے بڑھ کر مجھے آپ کی پوزیشن کا احساس تھا. اچھا، آپ نے شیخ صاحب کو بتایا؟ میں نے اسی طرح سچ کہا. میں نے کہا آپ کی پوزیشن کیا تھا، ملک میں یہ فیصلہ کیا تھا، ہم غلط کرتے، وہ میں نہیں غلط کرتا، وہ غلطی آپ کو منسوب ہوتی. اچھا، آپ نے یہ کرایا. میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا میں اپنی فیوچر کو داؤ پر بھی لگاؤں گا مگر غلط نہیں کروں گا. اچھا، غلط. میں نے کہا بعد میں وہی ثابت ہوا، سپریم کورٹ نے مانی نہیں وہ بات جو میں نے کہا تھا. وہ سپریم کورٹ نے مانی. وہ کنورسیشن بھی میں نے بتایا، اشرف صاحب کے ساتھ میں نے بات کی، ٹھاکر صاحب کے پاس بات کی. وہ باتیں دراصل شیخ صاحب تک نہیں پہنچی تھی. اچھا، اب ان کو پتہ چلا کہ وہ اس نے انکار کیوں کیا. رائٹ. انہوں نے ڈائریکٹلی اس کو کہا تھا بلنڈلی، اس نے کہا میں نہیں کروں گا. اب قدرتی بات ہے، غصہ تو آنا ہی تھا نا. دلیل نہیں بتائی اس نے. دلیل کیا بتائی؟ جی، مجھے خیال ہے، اندازہ اپنی جگہ جو اندازہ ہے، شیخ صاحب کو یہ احساس ہوا اس کو بننا چاہے تھا. تو انہوں نے باتوں میں اس نے مجھے کچھ نہیں کہا آپ کو بننا چاہے تھا، آپ کو یہ کریں گے، وہ نہیں کہا اس نے. بڑی حیثیت تھی، وہ زندگی میں نکل گیا. مگر فاروق صاحب کی زبان سے جب میں نے سنا کہ پاپا نے کہا تھا اس کو سپیکر بنانا میرے بعد، آپ نے ڈاٹس کنیکٹ کی. میں نے ڈاٹس کنیکٹ کی. رائٹ. میں نے دراصل اس کو یہ احساس تھا کہ اس وقت اس شخص کے ساتھ زیادتی ہو گئی، بننا تو اسی کو چاہے تھا کہ جس نے صحیح راستہ بتایا تھا پارٹی کو، جو ہمیں تھوڑی بہت آکورڈ پوزیشن ہو گئی سپریم کورٹ میں، وہ نہیں ہونی تھی اگر ان کی بات ہم مانتے. بہرحال ایک خیر وہ نکل گیا. اب بنا 82 میں سپیکر بنا چند مہینوں کے لیے، کہ اس کے بعد الیکشنز ہوئے 83 کے. شیخ صاحب کے بعد پہلا الیکشن نیشنل کانفرنس سے جو لڑا ڈاکٹر فاروق اللہ کی سربراہی میں جیت گیا. جو ہی رزلٹ آیا فاروق صاحب نے پھر بلایا، کہاں اب آپ وہ میں نے کمٹمنٹ پوری کی، پاپا کی وصیت پر بھی عمل کیا، آپ سپیکر بھی رہے، آپ ریزائن کرو ایز سپیکر. اچھا ٹھیک میں کروں گا. یہ میں نے نہیں پوچھا کیوں کروں گا. کہا کیوں آپ نے نہیں کہا کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے کہا لیڈر نے کہا تو اس میں مجھے کیا پوچھنا ہے کیوں کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں آپ کو کیبنٹ ڈیزائن کرنی ہے. اچھا، کیبنٹ ڈیزائن کرنی. یہ نہیں بتایا کیا کیبنٹ تو حلف دیا
دوسرے تیسرے دن حلف برداری ہوئی تو مجھے پہلی بار منسٹر بنایا فائنانس کا. اچھا فائنانس پورٹفول 1983 میں فائنانس منسٹر بنا, پہلی بار بنا. کتنی بار آپ فائنانس منسٹر رہے؟ میں فائنانس منسٹر 4 بار رہا. ایک تو 83 میں, جی ہاں, پھر 87 میں جب الیکشن ہو گئی, کیونکہ 84 میں ہماری گورنمنٹ گر گئی تھی یہاں پر ڈیفیکشنز کی وجہ سے. جی ہاں, ٹھیک ہے نا. جی, تو مجھے پارٹی کا چیف بنایا گیا تھا اس کے بعد. خیر 87 میں جب گورنمنٹ پھر آ گئی, فاروق صاحب کی گورنمنٹ آ گئی, الیکشن ہو گئی, تو مجھے پھر فائنانس منسٹر بن گیا. اور پھر 96 میں میں منسٹر بنا فائنانس نہیں, ایگریکلچر, رورل ڈیولپمنٹ, اینیمل ہسبنڈری, کوآپریٹ, جو پتہ نہیں کتنی منسٹری دیکھی میں نے, وہ دیکھی. لیکن 99 میں پھر فائنانس میں لیا. جی, پھر اس کے بعد عمر صاحب جب آئے, جی 2009 میں, اس نے بھی فائنانس میں, تو 4 بار میں فائنانس منسٹر ہے ریاست. اس کے بعد آپ کو لا بھی دیا گیا بعد میں. 2009 میں لا بھی دیا گیا تھا, لا اینڈ پارلیمنٹ. رائٹ. ہم ابھی آپ تفصیلاً بات کر رہے تھے 1980 کے ایرا کی, تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے. راٹھر صاحب, آپ نے 1980 میں ایک قانون, مسودہ قانون لایا تھا, وہ آپ نے شاید ذاتی حیثیت سے لایا تھا, بل نمبر 9, جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو پاکستان میں مطلب سیٹل ہو گئے ہیں جموں کشمیر کے باشندے, ان کی واپسی کا دروازہ کھولنا چاہیے اور ان کو یہاں پہ واپس آنا دیں, جس پہ کافی کنٹروورسی چل گئی. بعد میں وہ میرے خیال سے لاسٹ میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کو بھی ریفر ہوا. وہ کیا قانون تھا اس میں؟ وہ میں نے خود لایا تھا ایز پرائیویٹ ممبرس بل, کیونکہ میں تو ایم ایل اے تھا, میں منسٹر نہیں تھا. جو ایم ایل اے بل پیش کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ ممبرس بل, چاہے وہ رولنگ پارٹی سے ہو یا کسی دوسری اپوزیشن پارٹی سے ہو. میں نے خود لایا بل. میں نے کیا دیکھا, میرا تھا ایک یہاں چوڑورہ میں ایک آدمی تھا جو پاکستان میں بند ہو گیا تھا, وہ 47 میں ہے نا. کافی لوگ جو ملک تقسیم ہو گیا, جو وہاں پر مزدوری وغیرہ کے لیے جاتے تھے, وہ کچھ تجارت بھی کرتے تھے کچھ لوگ, وہ وہاں رہ گئے, آ نہیں سکے واپس. یہ میرے پاس ایک بار آیا کہ میں آیا ہوں, میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں جانا چاہتے, کہ میں پاکستان نہیں جاتا. میں نے کہا آپ رہتے کہاں ہو؟ کہ میں چاڑورہ میں رہتا ہوں. مگر اس طرح اس نے کہانی بتائی, وہ لمبی کہانی ہے, اس نے کیا کہا. اب میں اس لیے نہیں جانا چاہتا. میں نے کہا جاؤ. کہا مجھے ملا تھا ویزا پتہ نہیں 2 مہینے کے لیے, وہ ختم ہو گیا. اس کو یا 1 مہینے کے لیے مجھے ایکسٹینڈ کرا. میں نے ایکسٹینڈ کیا 1 بار 2 بار, تیسری بار انہوں نے مانا نہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ نے. انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے رہ سکتا ہے. میں سوچا کیا کریں گے. میں ایک بار اپنا کانسٹیٹیوشن دیکھ رہا تھا, وہاں پر پراویژن دیکھا کہ جو لوگ وہاں پر بند ہو گئے ہیں 47 میں, اگر وہ, یعنی میں اسٹیٹ سبجیکٹ کی ڈیفینیشن پڑھ رہا تھا, اس حوالے سے نہیں ویسے کچھ پڑھ رہا تھا, ادھر سے ایک پراویژن ملا. اسٹیٹ سبجیکٹ ہم کس کو کہتے ہیں, اس میں سے ایک پراویژن یہ بھی تھا جو وہاں بند ہو گئے ہیں لوگ, اگر وہ یہاں پر ایک پراپر پرمٹ کے تحت یہاں آئیں گے, وہ بھی اسٹیٹ سبجیکٹ تصور ہوئیں گے. یہ اس میں نے دیکھا. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب کہ پراپر پرمٹ کے تحت آ سکتی ہیں. اب میں نے دیکھا یہ پرمٹ کا کوئی قانون بنا ہے, قانون تو کہیں نہیں بنا تھا. میں نے اپنا کانسٹیٹیوشن بھی پڑھا, انڈین کانسٹیٹیوشن بھی پڑھا, دونوں جگہ تھا. وہاں پر بھی تھا سٹیزن آف انڈیا کون ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کون کون ہے 1 2 3 4 5 جو پاکستان میں رہ گئے ہیں, اگر واپس آئیں گے انڈر پراپر پرمٹ, باضابطہ پرمٹ فار سیٹلمنٹ, وہ بھی سٹیزن آف انڈیا ہوگا. دونوں کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کریں گے. میں نے بل پیش کیا, ریسیٹلمنٹ بل. میں نے ریسیٹلمنٹ بل پیش کیا. ریسیٹلمنٹ بل پیش کیا. شیخ صاحب کا طریقہ کار تھا, جو بلز چاہے ممبر دے دیں یا گورنمنٹ دے دے, وہ پارلیمنٹری پارٹی میں ڈسکس کرتے تھے سیشن شروع ہونے سے پہلے.
मतलब क्या मतलब है इन बिल्स का, वो अपने मेंबर्स को समझाते थे ताकि वो सोच समझ कर इस पर बात करे वहाँ पर, और स्टैंड क्या लेना है वो भी बताते थे। ये बिल भी ज़ेर बहस आया उस पार्लियामेंट्री कमेटी में। किसी ने कहा ये गलत किया, राठौर साहब ने कहा कि अपने अपनी दलीलें दे दी, इसे क्या होगा, इसे क्या नुकसान आता है, इसके क्या फ़ायदे। फिर शेख साहब ने इंटरव्यू किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा अब इस बेचारी ने मुझे पहले बताया एक्सप्लेन करो क्यों लाया बिल, मैंने बताया। फिर उसने कहा अगर इसने लाया अपने मकदूर के मुताबिक, इसने इसका मताला किया, आइन का भी किया, अपना आइन भी मुल्क का आइन भी पढ़ा, दोनों आइन इसको इजाज़त देते हैं, तो आप क्यों नहीं पेश करने देते? अगर ये इसका हाउस को कन्विंस कर सकता है, लेट द हाउस पास इट, नहीं कर सकता तो हाउस फैसला करे। इतना जमहूरी मिजाज था। हाँ जमहूरी मिजाज। उसने कहा हम क्यों इसको रोकेंगे? अच्छा, अगर इसका तजुर्बा यही कहता है कि ऐसा कानून तो लाने दें, आना चाहे यहाँ पर, तो लाने दो इनको, डिस्कस करें वहाँ पर हाउस में। ये 1980 था, हाँ शेख साहब खुद थे होते थे, तो हम हाउस में गए। खैर फिर हंगामा हुआ, जैसे आपने कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमा जम्मू वालों ने, किसी ने, भारतीय जनता पार्टी थी शायद उस वक्त बनी थी जनता पार्टी या जनता पार्टी भी कुछ था, उन्हीं दिनों बनी, उन्हीं दिनों की बात है, उन्होंने मुकदमा किया जी कि इसने मुल्क के खिलाफ साजिश की है। तब मैं स्पीकर बन गया था, उसके बाद उसकी तारीख मुकर्रर हो गई। अच्छा, आया कोई डिविजनल कमिश्नर जम्मू में था, वो मेरे पास आया, घबराते कहा जनाब आपको हाजिर होना है डीसी के पास। अच्छा, मुझे क्या करना है, मैं स्पीकर था। कहा इस तरह से उसने बैकग्राउंड बताया, उस कानून के मुताबिक उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा किया। मैंने सुना तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, कहा वो कार्रवाई करेगी, उसको करो कार्रवाई, मैं हाजिर नहीं होने वाला हूँ, जो मैंने किया मैंने सही किया। इसके लिए कोई सज़ा मुझे सुनाना चाहता तो सुनाए बेशक, मुझे कोई एतराज़ नहीं। खैर छोड़ दिए वो बात, फिर रह गई। दिल्ली में शोर हुआ पार्लियामेंट में, वहाँ इंदिरा जी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी, आई थी फिर दोबारा, वहाँ पर बड़ा शोर हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान बना रहे हैं कश्मीर में। अच्छा, ये हुआ वो ज़बरदस्त हो गया। जब वहाँ ज़्यादा शोर हुआ, बहुत ज़्यादा, तो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या फैसला किया कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी ओपिनियन के लिए हम भेज देंगे। एक प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा, अगर किसी जगह आपको किसी चीज़ पर शुबा हो कि ये आईनी है, गैर आईनी है, कानूनी है, गैर कानूनी है, तो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा सकता है एडवाइजरी ओपिनियन के लिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइजरी ओपिनियन दे देगा उस हिसाब से चलेंगे। भेज दिया उन्होंने वहाँ पे, तो यहाँ से कानून सिटी हो गया जी। एडवाइजरी ओपिनियन 2-3-4 महीने नॉर्मली 6 महीने के बाद आता है। 16 साल तक नहीं आई एडवाइजरी ओपिनियन, आई ही नहीं, आई नहीं। अच्छा, फाइनली आई। अच्छा, कब? 15-16 साल के बाद अच्छा, जब आई, और उन्होंने क्या कहा, अब चूंकि ये कानून बन चुका है, ये बना था तो यहाँ तो हमने बनाया, असेंबली ने तो बनाया, हमने असेंबली में पास हुआ। हाँ, जब मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पर असेंबली में पास किया, प्राइवेट मेंबर्स बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हुआ प्राइवेट मेंबर्स बिल। हाँ, मेरे कई प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हुए, तारीख बनी है उस हिसाब से, अदरवाइज प्राइवेट मेंबर्स बिल पास नहीं होता। खैर वो पास हुआ, बाज़ाब्ता ने कहा ये पास हो गया था, अब इसमें क्या करेंगे। अब उस कानून को शायद किसी ने सिटे लाया, फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट से कहीं किसी अदालत से वो वैसे पड़ा हुआ है। तो ये था बड़ा इम्पोर्टेंट लैंडमार्क लॉ था ये उस वक्त, जो मैंने 80 में पास करवाया था असेंबली से। लेकिन नाफिज नहीं हुआ कभी भी, नाफिज नहीं हुआ कभी भी, नाफिज नहीं।
آپ نے بہت سارے اپنے خود ذکر کیا، آپ نے قانون لائے ہیں اور آپ نے خود اسٹڈی کیا ہے، خود آپ نے لا میں ڈگری بھی حاصل کر لی ہے، تو ایسے کوئی قوانین ہیں جن پہ آپ کو اطمینان ہے، فخر حاصل ہے کہ یہ میرے ہاتھوں قانون بن چکے ہیں؟ ایسے کون اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ قانون جی جو میں نے کیا، میں نے کہا مسلم پرسنل لا اپلیکیشن ایکٹ اس کو کہتے ہیں، یہاں پر مسلم پرسنل لا اپلائی ہونا چاہیے. جی ہمارے یہاں کیا رواج تھا، کسٹم تھا یہاں پہ، جی اگر کوئی بیٹی اگر اس کی شادی گھر سے باہر کی جاتی ہے، جی ہاں 2 قسم کی شادی، ایک تو خانہ نشین بناتے تھے، جی ہاں خانہ نشین میں وہ گھر پر رہے گی، داماد گھر میں آئے گا، ادھر ہی شادی ہوگی، جی ہاں تو وہ گھر پر ہی رہے گی، اس کو کہتے تھے خانہ نشین دختر، خانہ نشین دختر. دوسرا جس کو شادی گھر سے باہر کی جائے اس کو کہتے تھے بیرونی خانہ، اس کی شادی ہو گئی. جی ہاں تو بیرونی خانہ کو کوئی حصہ نہیں ملتا، وراثت نہیں ملتی تھی لڑکی جو ہوتی تھی، اور جو خانہ نشین دختر ہے اس کو حصہ ملتا تھا، پراپرٹی اپنی باپ کی پراپرٹی ملتی تھی. یہ کسٹمری لا تھا. جی ہاں مگر پرسنل لا جو ہے، پرسنل لا کے مطابق ہر ایک کو ملنا چاہیے، مرد کو بھی ملنا چاہیے، لیڈی کو بھی ملنا چاہیے، برابر یہ ملنا چاہیے. کتنا ملے گا وہ بھی مسلم پرسنل لا میں درج ہے کہ اس کو کتنا شیئر ملنا چاہیے. جی ہاں اچھا ہم کسٹم پر چلتے تھے یہاں پہ مسلم پرسنل یہ راج تھا مہاراجا پرتاپ سنگھ کے ٹائم سے، اس کے وقت سے وہ قانون بنا جی ہاں اس وقت جی کسٹمری لا والا، کسٹمری لا اس سے چل رہا ہے کسٹم اس وقت سے، کافی دیر سے چل رہا تھا. کتابیں اس پر لکھی گئی ہے کافی کسٹم پر، میرے پاس کسٹمری لا کی کتابیں آپ بھی پڑھی ہوئی ہیں، جی ہاں اس کے حساب سے چلتی تھی. میں نے بل پیش کیا، میں لیڈر آف دا اپوزیشن تھا تب، یہ غلام نبی آزاد صاحب کی گورنمنٹ تھی. جی میں پیش کیا، پہلے نے بڑی کوشش کی انہوں نے کہ یہ لگنا نہیں چاہے ہاؤس میں، اچھا قانون ہی نہیں لگنا چاہیے. ہم چونکہ مائنارٹی میں تھی گورنمنٹ تو ہماری زیادہ نہیں چلتی، مگر میں نے انسسٹ کیا. انہوں نے کہا سلیکٹ کمیٹی کو بھیجیں گے، میں نے کہا بھیجو. اس میں بھی ٹائم کھایا انہوں نے، کوئی 5-6 مہینے. سلیکٹ کمیٹی میں بھی آیا کہ ہاں سے بننا چاہیے. جب وہاں سے رپورٹ آئی، اب ہاؤس میں لگانا ہے اس کو پاس کرنے کے لیے، کنسیڈریشن کرنے کے لیے. تو اسپیکر صاحب جو تھے اس وقت وہ ہچکچاہٹ کر رہے تھے. میں نے کہا میں پریشر تھا ان کو، مت لگاؤ اس کو. کیوں؟ ان کو خطرہ تھا شاید ایک کنٹروورشل لا بنے گا. اچھا تھا وہ، میں نے بھی نہیں مانا. لگنا چاہے میں بھی پیچھے رہا تو لگ گیا ایک بزنس میں. میں نے بھی چھوڑا، میں واز لیڈر آف دا اپوزیشن، میری بھی سیٹ تھی ہاؤس میں. یہ لگ گیا تو گورنمنٹ نے مخالفت کی. بیگ صاحب تھے ہمارے لا منسٹر. خیر اس نے مخالفت نہیں کی اس طرح سے. اس نے کہا اس کو ہم پھر دیکھیں گے، اس لا کو ہم دوبارہ نظر ماریں گے گورنمنٹ. میں نے کہا اس کو کیا دیکھیں، اٹ از پرسنل لا. پرسنل لا میں آپ کیا امپرومنٹ کر سکتے ہیں؟ نہ میں کر سکتا نہ آپ کر سکتے ہیں. پرسنل لا از پرسنل لا. اب گورنمنٹ کیا دیکھے گی اس کو؟ 10 سال بھی اپنے پاس رکھو گی. اگر آپ کو اس کو پاس نہیں کرنا ہے، آپ کی میجارٹی ہے، مت کرو پاس. اچھا مجھے پتا تھا ان کو دقت آئے گی اس کو ریجیکٹ کرنے میں. اچھا یہ تو مجھے پتا تھا. اچھا کہ مسلمز جو تھے ممبرس ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ کیسے پرسنل لا کے خلاف ووٹ دیتے. مجھے پتا تھا ان کی یہ کمزوری ہے، ان کو اس کو پاس کرنا ہی پڑے گا. میں نے کہا ایک صاحب نہیں یہ مت کرو، آپ کرو، اب یو پٹ اٹ ووٹ، نو پرابلم. تو فائنلی پاس ہوا قانون. پاس ہوا. شام کو پوری پریس میرے پاس آئی جموں میں، میرے ریزیڈنس پہ. یہ کیا ہوا آج، یہ کیا پاس ہوا. ان کو بیک گراؤنڈ پتہ نہیں تھا تو میں نے بیک گراؤنڈ بتایا. میں نے کہا اس قسم کا قانون ملک میں موجود ہے، یہاں کیوں نہیں کرنے دیتے آپ، اس میں کیا دقت ہے. جی خیر کلیئر کیا میں نے، وہاں پوا کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے میرے خلاف. تو ایک تو وہ قانون ہے، مجھے فخر ہے، وہ مسلم لا یہاں اپلائی ہو رہا ہے اس وقت. وہ کسٹم ختم ہو گیا. جس کسٹم کے تحت ہمیں پراپرٹیز ملتی تھی اب اس کے تحت نہیں مل رہی. تو اس قانون سے وہ سپرسیڈ ہو گیا کسٹمری لا. یہ دوسرا قانون ہے. اسی طریقے سے کوئی چھوٹی موٹی ترمیمیں قوانین میں ہم نے کروائی اور پاس ہو گئی. مجھے فخر ہے کہ اس لیجسلیٹو فرنٹ پر بھی میرا چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن مجھے فخر ہے اس بات کا. ذرا سا پیچھے جانا چاہیں گے ہم
2005 سے ذرا پیچھے جائیں گے تو 1987 کے اسمبلی الیکشن کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں دھاندلیاں ہوئی تھی یہ وہ وغیرہ، حالانکہ ایز فار ایز یور کانسٹیٹیوئنسی کنسرن آپ کو سب سے زیادہ 22,500 کا مارجن جو اب تک ملا ہے آپ کو وہ اسی الیکشن میں ملا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اسی 2024 کے الیکشن میں 11,500 کا مارجن ملا ہے، سیکنڈ لارجسٹ۔ تو یہ میں نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کے حلقے انتخاب میں کوئی دھاندلی ہوئی، بلکہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں بھی جو بھی 5 ہمارے پاس سیگمنٹس ہے ڈسٹرکٹ بڈگام کے، ان میں سے کوئی ایک بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے جہاں پہ اس قسم کا ہو، کیونکہ وہاں پہ جو مسلم یونائٹڈ فرنٹ اور جماعت اسلامی کے 2 کینڈیڈیٹس تھے، چاڈورہ سے محمد اسماعیل ایک اور بیروا سے جو غلام محمد میر تھے جو بعد میں حزب المجاہدین کے امیر بھی بنے شمس الحق، تو ان میں کافی گیپ تھا نیشنل کانفرنس اور ان کے کینڈیڈیٹس کے بیچ میں، حالانکہ وہ بیروا والے ایم ایل اے تو سعید احمد سعید بعد میں مارے بھی گئے۔ تو اس میں اور چاڈورہ میں بھی جو ایم ایل اے تھے میر مصطفیٰ جو انڈیپینڈنٹ طور پہ جیتے تھے 1987 کے الیکشن میں، وہ بھی مارے گئے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں یہ لگاتار آ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وہاں پہ دھاندلیاں کی، اس طرح سے ہوا اس طرح سے ہوا۔ آپ عینی گواہ رہ چکے ہیں اس الیکشن کے، آپ کا کیا اس بارے میں نظریہ ہے 1987 کے؟ میرا نظریہ ہے جس طرح سے اس بات کو اچھالا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں خود رہا ہے الیکشن، میں نے خود لڑی ہے وہ جی 87 آپ خود کہہ رہے ہیں، جی ہاں بلکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی 26 یا 12,500 کا لیڈ آپ کو ملا؟ نہیں 26,500 ووٹ مجھے ملے۔ جی جو مف کا کینڈیڈیٹ تھا ان کو 3,000 ووٹ ملے۔ ایگزیکٹلی آپ دیکھیے اگر کسی جگہ شکایتیں ہوتی کہ دھاندلی ہوئی، دھاندلی 1,000 500 800 1,000 ووٹ تک اگر ہوگی بھی، اب تو مشکل ہے ووٹ دھاندلی کرنا، اگر ہوگی بھی تو اس سے زیادہ دھاندلی 26,000 24,500 کچھ ہے 3,000، 26,000 3,000 آپ بتائیے، یہ تو یہ ہے۔ اور کسی نے کہا بھی نہیں ہے وہاں سے کہ دھاندلی ہوگی، ہمارے جیسے آپ نے بھی کہا، بڈگام کو تو میں کلیئر کر رہا ہوں، مگر میں یہ بتاؤں اوور آل میں بتاؤں گا آپ کو، اوور آل میں بات بتاؤں گا آپ کو۔ اس الیکشن کے خلاف جتنا شور ہوا، دھاندلی ہوئی، تو الیکشن پیٹیشنز 11 ہوئی کورٹ میں، ٹوٹل 11۔ جی اگر یہ کہتے ہیں کہ رزلٹ ہی چینج کیا گیا، اتنی دھاندلیاں ہوئی، اتنی الیکشنز وہاں غلط کیے گئے، تعداد وہ اکثر بتاتے تھے ادھر بھی ادھر بھی، تو 11 پہلے بتائیے 11 ہی کیوں پیٹیشنز ہو گئی، اس کا مطلب ہے 11 ہی جگہ پر لوگوں کو شکایت ہے۔ جی 11 کا جو الیکشن پیٹیشن جب ڈیسائیڈ ہوئی ایک بھی کامیاب نہیں ہوئی، ایک الیکشن پیٹیشن کو بھی ایکسیپٹ کورٹ نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے ایک چیز کو بھی، ایک دھاندلی کی شکایت کو بھی کورٹ نے نہیں مان لیا، انہیں سن لیا باضابطہ۔ اگر دھاندلیاں ہوتی تو کم از کم ایک آدھ الیکشن تو ریجیکٹ ہو جاتا۔ کورٹ تو فائنل ورڈکٹ ہوتا ہے نا ان چیزوں کو، کہاں پر آپ کہیں گے میں کہوں گا فائنلی ہم کہتے ہیں کورٹ میں جائیں گے، تو کورٹ سے کسی کی جگہ نہیں آئی، آپ کو پتہ کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہی مارجن کی بات آپ دیکھیں، جو میں مارجن کی بات دیکھتا ہوں، اکثر جگہ مفس جو ہیں، اکثر جگہ مف ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی، ضمانتیں اس طرح سے ضبط ہو جاتی ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں، لوگ آپ کے ساتھ ہو، یہاں سے آپ کی ضمانت ضبط ہو جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نے الیکشن لڑے ہیں، ہم الیکشن لڑتے رہیں گے، کچھ جگہوں پہ اتنی بات ہے۔ ایک آدھ جگہ ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی شکایت آئی ہو، وہ تو نارمل الیکشن میں بھی آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی الیکشن میں جاتے ہیں لوگ کورٹس میں، کہتے ہیں یہاں دھاندلی ہو گئی، وہ تب پیٹیشنز فائل کرتے ہیں، پھر وکیل بڑے بڑے وکیل وہاں بات کرتے ہیں، اب بھی جاتے ہیں نا، اب بھی جاتے ہیں نا دھاندلی کی، وہ تو عام الیکشن کی بات ہے۔ اس دن بھی 11 ہو گئی، اس میں میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی ہو گئی، 11 ہو گئی، وہ ایک بھی سکسیڈ نہیں ہو گئی۔ لیکن یہ بات غلط تھی اور شاید آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ جو اس وقت غلام الدین شاہ صاحب کے خلاف تھے، جو محمد یوسف شاہ تھے، جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ حزب المجاہدین کا چیف انہوں نے ہی بنایا دھاندلی کر کے، تو اس کو گرفتار کیا گیا اور 8-9 مہینے وہاں پہ جیل میں رکھا گیا۔ اس کے بعد محمد یوسف شاہ جو تھا، جو حزب المجاہدین کا اب چیف ہے پاکستان میں، تو وہ اس وقت لڑ رہا تھا حلقہ انتخاب یہاں سے امیر اقدل سے، جو الیکشن لڑ رہے تھے، تو ان کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا۔ تو ایسی باتیں ٹھیک نہیں تھی۔ جب میں نے یہ سنا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اس وقت ریٹرننگ افسر وہاں تھے، میں نے ایک دن اس سے بات کی، جی ہاں، میرے پاس آئے تھے، کسی میرے آفیسر تھے وہ،
کیجیے. تو بائی دی وے بات چلی محمد سعید قریشی صاحب. جی ہاں, قریشی جو بعد صاحب میں جموں میرے کشمیر ماتھا بینک کو کے کام بھی کر رہے تھے بعد جو جموں کشمیر بینک کے بعد میں چیئرمین بھی بن گئے. جی ہاں, قریشی صاحب. جی قریشی صاحب میرے پاس بیٹھے تھے. میں نے کہا قریشی صاحب یہ عام بات جو ہے یہ سچ بتائے, ہاتھ یہاں پر رکھ کے کیا کچھ ہوا. میرے پاس فری بھی تھے, وہ فری ان دا سینس کہ چونکہ روز دن میں 2 بار ملتے تھے, ہمارا سبارڈینیٹ تھا, جی تو اس لیے میں نے کہا ہم مجھے چھپانے کی کوشش نہ کریں, اب تو الیکشن ہو گیا ہے. اس نے نہیں مانا. اس نے کہا میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے صلاح الدین صاحب کا, اس کا محمد یوسف شاہ صاحب کا, جس میں اس نے لکھا ہے کہ الیکشن فیئر ہو گئے. دس از واٹ ہی ٹولڈ می. اس نے کہا میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے. میں نے کہا جو ہی ہم نے کاؤنٹنگ کی, کاؤنٹنگ کے بعد میں نے تمام یوسف شاہ صاحب سے نہیں, جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے سب سے میں نے سرٹیفکیٹ لے لیا کہ الیکشن فیئر ہو گئے, ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. یہ اس نے بتایا. دس از واٹ سید قریشی ٹولڈ. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ تو میں آپ کو خود بتاتا ہوں اس آدمی سے جو آدمی انچارج تھا الیکشن. ڈپٹی کمشنر تھے شیخ غلام قادر پردیسی, جو بیچ میں کانگریس کے ساتھ بھی شامل ہو گئے, پھر نیشنل کانفرنس میں دوبارہ. کبھی ان سے بات کی ہے, کیا ہوا تھا اس وقت؟ نہ, میں نے اس کے ساتھ آپ نے کبھی اس کے ساتھ, تو آپ کا اس بات پر یقین؟ میں نے اس کے ساتھ اس لیے بات کی کیونکہ وہ میرے پاس آتا رہتا تھا, کیونکہ میرا سبارڈینیٹ تھا. وہ سبارڈینیٹ تھا تو بائی دی وے ایک دن اسی طرح بات چلی. ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ جب محمد یوسف شاہ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد یہ کچھ مہینے جیل میں رہے اور اس کے بعد یہ چھوڑے گئے, اس کے بعد یہ سری نگر کے ایگزیبیشن گراؤنڈ میں نماز جمعہ کی امامت بھی وہاں پہ کرتے تھے, اور اس پہ منسٹرز, ایم ایل ایز, بیوروکریٹس, سیکریٹریٹ کے بہت سارے لوگ, ملازمین وغیرہ, یہ لوگ بھی جاتے تھے اور وہاں پہ وہ نماز ادا کرتے تھے. اور میں نے سنا کہ آپ بھی جاتے تھے. میں نماز پڑھتا تھا, اس لیے میں نے کئی بار پڑھی ہے. اچھا, اس کے بعد وہ تو مبلغ تھا, اچھا مبلغ تھا وہ, مطلب اس کی فلنسی ٹھیک تھی, اس کا ایکسپریشن ٹھیک تھا. وہ نماز پڑھاتے تھے وہاں, وہ نماز پڑھاتے تھے. اور ہمارے لیے ایک وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے خاص کوئی لائک اور ڈس لائک, مگر چونکہ سیکٹریٹ کے نزدیک تھا یہ جگہ, ٹائم نہیں لگنا تھا زیادہ دور. ہم سیکٹریٹ سے نیچے آتے تھے, یہاں نماز پڑھتے, میں پڑھتا تھا ادھر نماز. اچھا, بس تو وہ وہاں پہ نماز سے ملا نہیں کبھی وہاں, لیکن اکثر تو ہم آخر پر ہی پہنچتے تھے. خطبہ وطبہ شروع ہوتا تھا, ہم آتے تھے اور وہاں پہ نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے تھے. سیکٹریٹ میں گیا ہوں کئی بار گیا ہوں آپ کے ساتھ. اور نیشنل کانفرنس کے دوسرے منسٹرز, ایم ایل ایز اور آفیسر, اور بھی لوگ آتے تھے سیکٹریٹ سے. نزدیک تھا نا ایگزیبشن گراؤنڈ, تو بالکل نزدیک ہے. اب بھی وہیں جاتے ہیں لوگ, جب آج بھی نماز پڑھنے کے لیے نزدیک ہے, اکثر جاتے ہیں. تو یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد مگر پالیٹکس کا اس کے ساتھ کوئی دخل نہیں. پبلکلی وہ کمپلین نہیں کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے ساتھ چوریاں ہوئی ہیں, یہ لوگ غدار ہیں, یا اس طرح کی. میں نے سنا نہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا؟ میں نے نہیں سنا. اس نے کہا ہوگا کہیں پر, مگر میں نے نہیں سنا. آپ نے کبھی نہیں سنا؟ نہ, میں نے آواز نہیں سنی ان کی. میں کہتا تو نماز کے وقت پہ جاتا تھا, جب خطبہ نزدیک ہوتا تھا اس حساب سے میں سیکٹریٹ سے نکلتا تھا, خطبہ سنتا تھا, نماز پڑھتا تھا, واپس چلا جاتا تھا. آپ نے بتا دیا غلام محی الدین ملک کے بارے میں, جب انہیں برطرف کرنا تھا آپ نے کہا کہ میرے ضمیر کی آواز یہ نہیں تھی کہ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو, جس سے آپ نے اختلاف کیا شیخ صاحب کی ہدایت کے ساتھ. لیکن جب 1999 میں سیف الدین سوز پارلیمنٹ کے ممبر تھے نارتھ کشمیر سے, تو وہاں پہ ان کو یہ بتایا گیا کہ کیونکہ ان کا ایک ووٹ وہاں پہ بہت امپورٹنٹ تھا, نیشنل کانفرنس جو تھی اسی ووٹ نے فیصلہ بھی کیا, اسی ووٹ نے فیصلہ کیا. ہم نے سیف الدین صاحب سے کچھ مہینے پہلے جو انٹرویو اسی طرح سے لے لیا, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 3 لوگ آئے, عبدالرحیم راتھر صاحب, چودھری محمد رمضان اور خالد نجیب سہروردی. اس نے کہا یہ لوگ میرے پاس آئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے, انہوں نے مجھے کہا کہ واجپئی صاحب کی گورنمنٹ مت گراؤ, بی جے پی کے حق میں ووٹ دے دو. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ یاد نہیں, میں گیا ان کے پاس نہیں, مگر ایک بات تو مجھے پوری طرح یاد ہے. فاروق صاحب نے کہا کہ واجپئی جی کی جو حکومت ہے یہ بی جے پی کی سرکار نہیں ہے, یہ 23 پارٹیاں مل گئی ہیں پورے ملک میں, کیونکہ کسی پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں تھی پورے ملک میں. 23 پارٹی جب مل گئی, واجپئی کا انتخاب اس میں اس لیے ہوا ان پارٹیز کے میٹنگ میں کہ یہ ایک قداور لیڈر ہیں. واجپئی صاحب قداور لیڈر ہیں, ڈیلیور کر سکتے ہیں, تجربہ ہے, ہر لحاظ سے ہیومن ہارٹ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ واجپئی صاحب کے حق میں ہی ووٹ ڈالو, کیونکہ یہ جو اتنے
का पार्टियां मिली है वहाँ पर, जिसमें उमर साहब को भी एक बाद में मिनिस्टर बनाया गया था। जी हाँ, तीनों वहाँ पर बने थे। यही जो कहते हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार नहीं बनाई। 23 पार्टियों ने वहाँ पर वाजपेयी जी को बनाया, वाजपेयी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। उन्होंने इनको भी इंक्लूड किया। हमने अलायंस का मतलब होता है हम कुछ देते और कुछ लेते। जी हाँ, मतलब हमारी गवर्नमेंट यहाँ थी, फिर हम यहाँ उनको मिनिस्टर बनाते। वो अपनी यहाँ उनके एमएलए थे, बीजेपी के एमएलए थे, हमने बनाया किसी को। सो इट वाज नॉट एन अलायंस। अलायंस मीन्स आप कुछ दे दो और कुछ ले लो। फैसला ये था, चूंकि 23 पार्टी, मुल्क की 23 पार्टियों ने फैसला लिया कि वाजपेयी जी को लीड करना चाहिए सरकार को इस मुश्किल वक्त में। जब मेजॉरिटी ही नहीं किसी मुल्क को, तो एक आदमी उसको लीड कर सकता है, जो उसने साबित कर दिया, बाद में उसने लीड किया ठीक तरह से। यानी उस पर सभी लोग तो तारीफें ही कर रहे हैं। आप जो उसके सियासी दुश्मन भी है, उसके पॉलिटिक्स, उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ है, वो भी तो एतराफ़ करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट ठीक तरह से चलाई, बड़ी कोशिश की उन्हें ठीक तरह से चलाने की। तो वो कन्वे किया उसको, उसमें कोई शक ही नहीं कि वाजपेयी की कोई तो बनाया 23 पार्टी ने, जिसमें हम भी शामिल थे। आज उसके खिलाफ कैसे वोट दे देंगे हम वाजपेयी के खिलाफ? ये तो फैसला था, उसमें कोई शक नहीं। तो उन्होंने, मैं गया या नहीं गया, गया होगा, सौ क्यों गलत कहेंगे। मैं गया, अगर गया भी होगा, पार्टी का डिसीजन कन्वे करने के लिए पार्टी का ये डिसीजन है। तो इस सिलसिले में आपने अपनी सफाई बता दी। सफाई बता, मुझे कोई ये इनका डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हुक्म था, आप इसके लिए? पार्टी का हुक्म था, ये पार्टी ने फैसला किया। डॉक्टर साहब ने पार्टी में डिस्कस किया, ये बात नहीं कि उसने अपना फैसला लिया। पार्टी में डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए, पार्टी में फैसला हुआ ऐसा, उस फैसले को कन्वे किया। सो साहब चूंकि वोटर थे वहाँ, तो उन्होंने मानी नहीं वो बात उस वक्त, उन्हें अपना वोट दे दिया। हमारे जम्मू कश्मीर में जो भी जिन पार्टी से भी ताल्लुक़ रखने वाले पॉलिटिशियंस हैं, उनमें आप एक ऐसे कबील से ताल्लुक़ रखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं। आप बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते हैं हर चीज़ में, अल्फाज के इस्तेमाल करने में। जैसे कि हम देखते हैं, आपका हमने कॉन्डक्ट देखा है एज स्पीकर भी असेंबली में, और आपकी तकरीरें, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं बहुत जगहों पे कि इस किस्म के आप जैसे आम तौर पे ऑफ द कफ रिमार्क्स लोग करते हैं, तो इस किस्म के आप रिमार्क्स नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ वाक़यात हुए जहाँ पे लोगों ने लगाए इल्ज़ामात। आप तो आजकल हर एक के ख़िलाफ़ लगते हैं सोशल मीडिया में, जिसके पास भी कैमरा है तो वो इल्ज़ाम लगाता है। तो इसमें कई लोगों ने, असेंबली के अंदर भी ये मामला आ गया, उन्होंने कहा कि राठौर साहब के मकान है वहाँ पे दुबई में, अमेरिका में, और पता नहीं 120 करोड़ का मकान ख़रीदा है। ये सारी चीज़ें आपने हालांकि इस बारे में ज़्यादा कभी कोई सफाई नहीं दी, लेकिन जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए थे बाद में उन्होंने खुद कहा कि मतलब इसमें सब्सटेंस नहीं है। तो ये क्यों ये इल्ज़ाम लगे हैं, और हकीकत क्या है? क्या ऐसी कोई बात थी, कहीं पे कोई सब्सटेंस था इन चीज़ों में? इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी के पास होती, वो छुपती नहीं है, बिल्कुल नहीं छुपती है। एक वक्त था जो मेरे सियासी हरीफ हुआ करते थे, उन्होंने ये प्रबड़ा शुरू किया था, इतना बड़ा नहीं। उन दिनों कहते थे, देखो राठौर साहब का राजबाग में मकान है। अच्छा, राजबाग पर मकान बनाया है पहले ही टर्म में, वो कहाँ से पैसा आया? ना मुझे राजबाग का रास्ता पता था, ना मकान की कोई हकीकत, ना आज तक वो मकान मैंने देखा। वो राजबाग वाला मकान मेरा कहाँ है? श्रीनगर में मेरा कोई मकान नहीं। मैं बवांगे दौल कहता हूँ। मैंने सियासी तारीख, 50 साल जो आपने खुद कहा, 50 साल की सियासी सफ़र में मेरा श्रीनगर में 2 कमरे नहीं हैं किसी जगह। जब हमें मिनिस्ट्री से दूर हो गए 14 में, तो मुझे परेशानी हो गई, मैं कहाँ पर रहूँ। फिर एयरपोर्ट पर सरकार ने किराए पर 2 कमरे दे दी। फिर कहती देखो अब एयरपोर्ट पर मकान बनाया, मेरा नहीं था, वो किराए पर था। जब उन्होंने ये देखा कि अच्छा, जब मुझसे लोग ये कहते थे कि राजबाग में मकान है, मैं कहता था उनको कहो मुझे दिखाओ ताकि मैं उसमें बैठूँ, जाऊँ, कहाँ है मेरा मकान। जब उनको ये लगा कि राठौर साहब इसको डिफेंड कर सकते हैं आराम से, वो कहते आओ देखो। एक बार वहाँ जब मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था, वहाँ भी रूलिंग पार्टी ने बड़े इल्ज़ाम लगाए इसके। जी 2000 कनाल ज़मीन वहाँ बादीपोरा में है। 2000 कनाल? हाँ, 2000 कनाल ज़मीन है। अच्छा, यहाँ पर जम्मू में भी किसी मकान का कहा, वहाँ पर ये मकान है। अच्छा, फ्लैट या कुछ ऐसा कहा था। श्रीनगर में कुछ कहा था। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उधर बेग साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, वो तब रूलिंग पार्टी में थे जी, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो मैंने कहा
پریس والوں کو کہا ٹیم مقرر کرو، یہ جو انہوں نے پراپرٹیز کے بارے میں بتایا ہے تو ان کو کہا دکھاؤ. میں نے کہا خرچہ میں برداشت کروں گا آپ کا، سری نگر جاؤ، جہاز میں جاؤ، ایک تو وہ 2000 کنال زمین مجھے دکھاؤ اور باقی چیزیں. تو تھا نہیں. اب پھر انہوں نے فارن کی بات اس لیے کی کہ فارن میں کوئی جانے دیکھے گا نہیں، فی الحال ہم لگائیں گے فارن میں مکان ہے. اب احمد علی فیاض صاحب کہاں جائیں گے؟ دبئی میں، اور پھر جائیں گے آسٹریلیا میں یا کہاں وہ کہتے ہیں. اس لیے لگایا الزام کیا فارن کنٹریز میں پراپرٹی ہے. اب فارن کنٹریز میں پراپرٹی ہے، آج تک وہ سامنے آئی ہی نہیں. اگر پراپرٹی ہوتی میری، میں تو کسی رولنگ پارٹی میں تھا نہیں اس دوران. اب تک ابھی تو ہماری رولنگ پارٹی، مگر مرکزی رولنگ پارٹی میں نہیں ہو. اگر میرا مکان کسی جگہ تو سامنے آیا ہوتا، زمین آئی ہوتی سامنے. حقیقت یہ ہے میرا میں اپنے گاؤں میں بھی مکان نہیں تھا. میرا مکان تھا جو 80s میں بنا تھا، جب میں منسٹر نہیں تھا. جی 80s میں مکان بنا تھا. وہ ملٹنٹس نے جلایا تھا 93 میں. اچھا. بادی پورہ میں، جہاں میں پیدا ہوا ہوں. جی بادی پورہ میں وہ 83 میں. ابھی 4 سال پہلے تک میرا کوئی مکان نہیں تھا رہنے کے لیے، نہ گاؤں میں نہ شہر میں، نہ کسی جگہ نہیں تھا. میں پریشان تھا کیا کروں. اب مکان بن گیا وہ آہستہ آہستہ بنا ہے. وہ جگہ وہاں پر وادی پورہ میں نے بنایا اپنے گاؤں میں. جی صرف اپنے گاؤں میں. سری نگر میں میرا کوئی مکان نہیں. سری نگر سے باہر تو سوال ہی پیدا نہیں تھا. جس کو سری نگر میں نہ ہو، جہاں اس کو رہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے اور سری نگر میں اپنے فرائض انجام دینے ہیں اسمبلی کے اس میں گورنمنٹ رہ کر، یہاں تو یہ مکان ہے. میں دبئی میں مکان لے کر کیا کروں اس مکان کو؟ مجھے بتائیے. ایک بار کہا 120 کروڑ کا مکان. جی ہاں. کس چیز کا 120 کروڑ کا مکان ہے؟ مجھے کیا کرنا اس مکان کو وہاں پر اگر ہوگا؟ تو دکھایا نہیں. میں نے کئی لوگوں کو کہا تھا لائٹر وین میں ایک بار مجھے لے جائیے وہاں پر. چلو میں بھی 1 سال وہاں گزارا ہوں اس بڑے محل میں، جو محل آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے بنایا ہوا ہے. یہ تو لوگ، بدقسمتی تو یہی ہے، بلا سوچے سمجھے یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک بار مجھے فاروق صاحب نے بھی لائٹر میں کہا کہ میں سن رہا تھا کوئی اس پر کہہ رہا تھا، اس پر یہ بنا رہے ہیں نا، یہ آپ نے ویڈیو بنایا ہے کسی نے، یہاں پر ہے جے پور میں کتنی زمین ہے، راجستھان میں کتنے ہوٹل ہیں، جموں میں نصف جموں میرے نام اس نے کیا تھا، جموں میں اتنا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا کہوں، آپ ہی بتاؤ ان کو ہے کہاں پر. جی کسی جگہ کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اور خود شرمندہ ہو جاتے ہیں بعد میں. ایک جب بیگ صاحب نے وہاں پہ مجھے وہ کہا تھا اس جذبات میں آ کر جموں میں، ادھر ہے ادھر ہے، پھر ہاں پھر ایک دن بیگ صاحب نے خود کہا میں نے غلط کیا تھا، مجھے معاف کرنا. جی ہاں. اور پبلکلی، یہ نہیں کہ مجھے اپنی جگہ کہا، اپنی جگہ نہیں، پریس میں دے دیا. ہاں میرے خیال سے اس وقت عمر آیا حج پہ جانے والے تھے تو انہوں نے اس وقت بتایا. ہاں اس نے کہا میرا بوجھ ہے ذہن میں. جی ہاں. میں نے کچھ غلط کہا ہے تو مجھے معاف کرنا. میں نے جو راحت صاحب کے بارے میں کہا تھا وہ درست نہیں ہے، خود کہا. اب اور کیا ثبوت پہ دیا تم مجھے بتائیے. جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے فرزند ہلال صاحب کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن جب ہم ہلال صاحب سے بات کرتے ہیں یا آپ کے دوسرے ریلیٹیوز کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ راحت صاحب کی منسٹری ان کے لیے ایک لائبلٹی بنی. اگر یہ منسٹر نہ ہوتے، پالیٹکس مین نہ ہوتے تو ہلال صاحب بہت بڑے بزنس مین بن چکے ہوتے. جو ان کا بزنس رہ گیا، جو ان کو نقصان اٹھانا پڑا، وہ صرف اسی اس رابطے کی وجہ سے اٹھانا پڑا کہ ان کے والد نیشنل کانفرنس میں ایک منسٹر رہے اور فائنانس منسٹر یہاں پہ رہے ہیں. ان کا بھگتنا ہی پڑا ہے، ان کو فائدہ نہیں رہا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے. جب ہلال صاحب نے انجینئرنگ کی ڈگری پوسٹ گریجویشن کیا ہے انجینئرنگ میں پلانی سے، موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ آف دا کنٹری، ون آف دا پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز آف دا کنٹری، بیٹس پلانی. وہ جب آیا وہ کسی کو بیکار نہیں رہنے دیتے. جہاں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں ادھر ان کو لوگ پلیسمنٹ وہیں سے ادھر ہی آتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کو لیتے ہیں. جی وہ بڑا آفیسر ہوتا، وہ آئے کام میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مت کرو. اس نے کہا مجھے شوق ہے، میں گھر پر میں باہر کہاں نوکری کروں، یہ کروں. میں نے کرو، مگر ایک بات یہ ذہن میں رکھو، وہ اب بھی ہیں ہلال صاحب سے کسی وقت پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا ایک چیز ذہن میں رکھنا، میری طرف سے کبھی مدد نہیں ہوگی، کسی قسم کی مدد نہیں ہوگی. اگر آپ چاہیے کبھی مجھے کسی کو فون کرنا آپ کے لیے، میں کبھی نہیں کروں گا. اگر آپ کو کرنا ہے انڈیپینڈنٹلی کرو. اور آپ نے صحیح کہا، میری وجہ سے نقصان ہی ہوا.
ورنہ مجھے بتائیے اسی بینک سے لون لے لیا ہے, جو لون لیا ہے اس کی زمین خریدی, فلیٹس بنائے, 105 فلیٹس میں لوگ رہ رہے ہیں اس وقت, اور دوسرے 200-250 فلیٹس تیار ہونے والے تھے. 2014 میں سرکار چینج ہو گئی, بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار بن گئی, تو اس کو تنگ کرنا شروع کیا. 3 سال ہو گئے تھے اس پروجیکٹ کے بنتے بنتے اس وقت تک. یہ جو حصہ بھی نامکمل تھا, اس میں 4-5 مہینے اور لگنے تھے. گورنمنٹ چینج ہو گئی, انہیں کہا ہم تحقیقات کریں گے, اسی اجازت ملی ہے نہیں ملی ہے, بٹھا دیا اس پروجیکٹ کو, اس کو بٹھا دیا. جو باقی حصہ باقی رہا, حالانکہ 10-9 سٹوریز اور بنی ہوئی ہیں وہاں پر, 2-4 مہینے میں وہ کمپلیٹ ہو جاتی. کام بند کر دیا, اس کو جیل بھیج دیا. سال ایک جیل میں رکھا, 11 مہینے رکھا. کیوں؟ آپ نے لون لے لیا. کون سا بزنس میں لون نہیں لے رہا ہے؟ اور جب تک یہ سرکار آئی تب تک ایک قسط بھی نہیں ٹوٹی تھی. قسطیں دیتے رہے, انسٹالمنٹ دیتے رہے, سب کچھ دے دیا ان بیچارے نے. بند کر دیا. اس پروجیکٹ کو مشکوک بنایا. جو لوگ خریدنا چاہتے تھے, باقی جو اس کے فلیٹس ہیں وہ پیچھے رہ گئے. انہیں کہا یہ ڈسپیوٹڈ ہے, اب یہ پریشانی اس کو ہو گئی. تو ان کا پیسہ اور کیا قصور, پیسہ ہی ڈوب گیا. وہ قدرتی پیسہ تو لگا ہوا وہاں پر. اب بھی اگر اس کی ویلیویشن کی, اور ویلیویشن جو اس کی کرائی ہے بینک والوں نے, باقی لوگوں نے, جب یہ آیا کس نے ضائع کیا پیسہ, ویلیویشن کر کے لگا, ان کو پتا کہ جتنا پیسہ اس پروجیکٹ پر لگا اس سے کم اس نے بینک سے لے لیا. اب کہاں پیسہ ضائع کیا, ادھر سے لایا ادھر دے دیا, موقع پر موجود. یہ نہیں کہ پیسہ لیا تو کہیں کچھ دکھایا نہیں دے رہا. میں نے کہا تھا 105 فلیٹس پر لوگ رہ رہے ہیں اس وقت, اور 200 کے اوپر 200-250, 250 یا 250. میں گیا نہیں وہاں کبھی, کہ میں نے اس کو کہا تھا میں آپ کے بزنس میں کبھی دخل نہیں دوں. میں ناٹ سین اٹ, میں خود نہیں گیا, مجھے دلچسپی نہیں بزنس کے ساتھ. میں نے کبھی بزنس نہیں کیا خود 40-50 سال میں. نارملی سائڈ بزنس رکھتا ہے ایم ایل اے یا منسٹر ہو, میں کبھی نہیں رکھا ہے. میں انہیں کنسنٹریٹ کیا پہلے اپنی کانسٹیچوئنسی پر, پہلے جس کی بھلائی کے لیے میں نے پالیٹکس جوائن کیا تھا. میں نے کنسنٹریٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہاں کی حالت ہم نے چینج کر دی, اس علاقے کی حالت چینج کر دی. میں آپ کو ایک لائن میں بتاؤں, 1 سیکنڈ میں بتاؤں گا, 1 منٹ میں. 30-40 کلومیٹر روڈ بنے تھے ٹوٹل 50 میری کانسٹیچوئنسی میں. جب اپنے 77 میں مجھے الیکٹ کیا لوگوں نے, 30-40 کلومیٹر وہ بھی کچے تھے. ایک شاید 4 شریف تک روڈ ٹھیک تھا, باقی کچے تھے, کچھ ڈالوں پرا تک, کھپروں تک بس. آج 530 کلومیٹر بیکمنڈائزر روڈ علاقے میں. اس وقت ایک ہائر سیکنڈری ہوا کرتا تھا 4 شریف, وہ بھی ادھورا, 11ویں تک تعلیم تھی, 12ویں تک نہیں. آج 12 ہائر سیکنڈری اسکول ہیں. وہاں 2 ہائی اسکول تھے, 3. آج کوئی 26 ہائی اسکول ہے. ہائر سیکنڈری اس کے علاوہ, ہائر سیکنڈری میں بھی بیٹھک تک پڑھاتے ہیں. ہائر سیکنڈری اینڈ ہائی اسکول 38 ان ٹوٹل. ہائر سیکنڈری 12 اور 26 جہاں صرف میٹرک تک پڑھائے جاتے ہیں. 23 ہمارے پرائمری ہیلتھ سینٹر ہیں. ایک تھا جب میں نے ٹیک اوور کیا ایز ایم ایل اے. آج 23 ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں اپنے علاقے میں. 2 کالجز ہیں, کوئی کالج نہیں تھا. ایک بلاک تھا چاڈرا میں جو مشترکہ تھا, چاڈرا علاقے کانسٹیچوئنسی اور ہمارے. آج 5 بلاکس ہیں ہماری کانسٹیچوئنسی میں. اس وقت 2 ڈاکٹر تھے ہمارے علاقے میں, صرف 2. جب میں ایم ایل اے بنا 2 اونلی 2 ڈاکٹرس. اور وہ بھی ایک تو کوئی صاحب کا بیٹا تھا, غضنفر صاحب, اچھے ڈاکٹر, ڈاکٹر غضنفر. اور ایک لون صاحب, نذیر احمد لون صاحب کی جو بھی انتقال جو میں نے کیا وہ تھے. یہ 2 ڈاکٹر تھے ہمارے علاقے میں. آج 100 آف ڈاکٹرس, آج 100 آف انجینئرس ہیں. کیوں؟ علاقہ تو بیکورڈ تھا, چل نہیں سکتے تھے. میں نے کہا کہ جب میں ایم ایل اے بنا, میں نے کوشش کی میں پورے علاقے میں جاؤں اور دیکھو لوگوں کی پرابلمز کیا ہے. لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے, کیوں کیا ہے. میں نے گھوما اپنے علاقے میں. 2 مہینے لگے مجھے ایک راؤنڈ کرنے میں. پیدل ہی جانا پڑتا تھا, اکثر پیدل جانا, پہاڑوں پر چڑھنا, پیدل جانا, جنگلوں میں جانا. تو 2 مہینے لگے. آج 2 گھنٹے میں آپ پورے کانسٹیچوئنسی میں گھوم سکتے ہیں. یہ تو نقشہ بدل گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نے کنسنٹریٹ اس پر کیا. میں نے کوئی بزنس وغیرہ نہیں کی, میں نے کچھ نہیں کیا. اور اس کے بغیر, لوگوں کی بھلائی کے بغیر میں نے کچھ نہیں سوچا. اتنی ڈیولپمنٹ جس کی مثال دیتے ہیں لوگ, جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ کانسٹیچوئنسیز ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی سرائر شریف کانسٹیچوئنسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. آج بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ راثر صاحب نے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ بھرتیاں کروائیں, وہاں پہ
दो गांवों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर बैंक की शाख खुलवा दी, बहुत सारे जगहों पर ऐसा। एक ब्रांच थी चाडरों में, पूरी तहसील में, आज 16-17 ब्रांचेस हैं जी। तो ये आपने किया, अंदाजा लगाइए, ये आपने किया है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और यही मकसद था मेरा पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, बेसिकली उस इलाके की डेवलपमेंट, फिर पूरी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट एज फाइनेंस मिनिस्टर, जो मेरा रोल रहा है। तो इसको देखते हुए हम जानना चाहेंगे कि 2014 में क्या वजह हुई, 3-4 हज़ार वोट से आप हार गए वहाँ पे इलेक्शन, इतनी सारी डेवलपमेंट पॉपुलैरिटी के बावजूद, वजह क्या हुई थी? इसका जवाब वहाँ के अवाम भी नहीं देते हैं। जब उनसे पूछते हैं वोट क्यों दे दिया, वो अब उस फैसले को डिफेंड नहीं कर सकते, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। एक तो मुझे लगता है जब 7 बार में MLA रहा, 5-6 बार MLA रहा, थक भी जाते हैं लोग MLA को देखते देखते जी हाँ। कभी चेंज भी चाहते हैं, चलो चेंज करेंगे लाइट। हालांकि इस तरह से चेंज नहीं की। जिस दिन मैंने 14 का इलेक्शन हारा, उस साल उस इलेक्शन में मुझे तमाम इलेक्शन से ज़्यादा वोट मिले। इतने वोट किसी इलेक्शन में मुझे नहीं मिले। मैंने 27,000 कुछ 27,000 के भी मिले नहीं। आपने कहा 87 में 26,000 मिले थे, मगर इस इलेक्शन में 27,500 वोट मुझे मिले, वोट ज़्यादा मिला। तो एक तो वो मुझे लगता है कि ये जो थक जाते हैं लोग इसमें, और भी कुछ वजूहत है, मैं बताऊंगा आपको, बोला वजूहत है वो मैं बता सकता हूँ, वरना मुश्किल है। आप भी लोग कहते हैं हमें अफसोस है, तो अफसोस है कि हमने वोट खिला। इस हार के बाद आप एक्सपेक्ट करते थे कि सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन विक्ट्री मार्जिन आपको मिलेगा 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि 11,500 के वोट? मुझे उम्मीद थी, मुझे पता ही लग गया था 14 के इलेक्शन के 6 महीने के अंदर जी लोग परेशान हैं। अच्छा, कहते थे, रोते थे मेरे सामने आकर, हमने आसमान पर थूका, हमने जब मुझे बिल्कुल एहसास था इस बात का ये हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले डॉक्टर फारूक साहब का भी इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का जी, मैंने ही कैंपेन चलाया अपने इलाके में, तो बहुत अच्छा मार्जिन मिला। जब डॉक्टर फारूक साहब को वोट मिला वहाँ पर, ये ठीक है, वो बड़े कदावर लीडर हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर लोकल नुमाइंदे का भी पार्लियामेंट इलेक्शन में रोल होता है, उसमें ज़रूरी रोल होता है। तो इसलिए मुझे पूरा आई वाज डेड श्योर कि विक्ट्री जो होगी बड़ी अच्छी होगी, शानदार विक्ट्री होगी। बहरहाल इतने साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अमली तौर पे वाबस्ता रहने के बाद अब आप स्पीकर हैं, हम स्पीकर को अपोलिटिकल मानते हैं, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, जो आप खुद भी इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं, और अपने लोगों को भी कभी डांटते हैं जिनके साथ राबिता रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, इस बात के बावजूद कि मुखालिफिन कभी कभी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि स्पीकर साहब बायस्ड है, लेकिन ये है कि आप किसी पार्टी के साथ अब वाबस्ता नहीं हैं। इस दौर में आप, हमने बता दिया कि 1982 में भी आप स्पीकर रहे थे, अब आप दूसरी मरतबा स्पीकर हैं जम्मू कश्मीर असम्बली, लेकिन उस वक्त स्टेट थी, एक रियासत थी, खुसूसी दर्जे की रियासत थी जम्मू कश्मीर, अभी एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आप क्या महसूस करते हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या एक बड़ा खिला आप महसूस करते हैं उस ज़माने और आज के ज़माने के बीच में एज स्पीकर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली? देखिए, पहले एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ, स्पीकर ऑफ पॉलिटिकल होता है, उसमें कोई शक नहीं। जिस दिन मैं इलेक्ट हुआ, मैंने हाउस में बरमला तौर कहा, आज से मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ इस हाउस में, आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। आपको ये सबूत मैं फिर बताना चाहता हूँ, जब से मैं स्पीकर हुआ मैंने एक पार्टी मीटिंग अटेंड नहीं की, एक भी नहीं जी, कभी नहीं, किसी पार्टी मीटिंग में मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने कहा मुझे उस जगह बिठा दिया गया है और यूनानिमसली बिठा दिया गया, सारी पार्टियों ने वोट डाले, इवन बीजेपी वोट फॉर मी। मतलब उस वक्त बीजेपी ने भी ना नहीं कहा, जब पूछा गया इसको बनाना चाहते हैं तो हाँ सब ने कहा जी। अच्छा, जब एतमाद सब ने दे दिया, इसलिए मुझे उस एतमाद की कदर करनी चाहिए। मैं किसी पार्टी की मीटिंग में नहीं जाता हूँ, एक बात। दूसरा सवाल जो आपका है रेलेवेंट, कि यूटी बनने के बाद क्या ये जो आपके पावर्स हैं स्पीकर्स वगैरह, उनका पर कुछ असर पड़ा है? आप यूटी के स्पीकर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्पीकर का जो काम होता है उसको हाउस को चलाना है, हाउस की बिजनेस को किस तरह से पास किया जाए, हाउस में रूल्स के मुताबिक और कवानीन के मुताबिक, आइन के मुताबिक, ये मेरा काम है। तब भी काम यही था 82 में जब स्पीकर था, आज भी वही काम है। स्पीकर की पोजीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके पावर्स में कोई कमी नहीं आई। क्या आप यूटी के स्पीकर हो इसलिए आप ये रूलिंग नहीं दे सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये कोई पाबंदी नहीं है। स्पीकर इज स्पीकर, ये उस वक्त भी स्पीकर था, इस वक्त भी स्पीकर है। स्पीकर तो एक बड़ी पोजीशन होती है, अभी डिपेंड हम पर करता है कि हम इस पोजीशन को कैसे संभाल सकते हैं, इस पोजीशन की किस तरह हम कदर कर सकते हैं।
تو لوگوں کا اعتماد ہم حاصل کرنے کی روز بروز کوشش کریں. غلطیاں آدمی سے ہو سکتی ہیں, مگر میرے خیال میں میرا بدترین دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بیسڈ ہوں. کوئی ایک مثال کوئی دے دے کہاں پر میں بیسڈ ہوں. میں نے کچھ فیصلے اس سیشن کے پچھلے سیشن اور اس سیشن کے دوران ایسے لیے جو رولنگ پارٹی کے بھی خلاف تھی, بڑے بڑے فیصلے. ایک بار آپ کو پتہ رولنگ پارٹی 3 دن ہاؤس نہیں چلنے دیا, ہماری ایڈجورنمنٹ موشن کو ہی منظور کرو. میں نے کہا اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو لا, مسئلہ تو وقف لا کا تھا. انہوں نے کہا وقف لا پر ہم ریزولوشن پاس کریں گے. دیکھو جی تامل ناڈو نے کیا, آپ نے کرنے نہیں دیا. میں نے کہا تامل ناڈو نے اس وقت ریزولوشن کیا تھا کہ یہ قانون نہیں بننا چاہیے, جب پارلیمنٹ نے قانون نہیں بنایا تھا. انہوں نے ریزولوشن کیا یہ قانون مت بناؤ. آج جب آپ یہاں کہہ رہے ہو آج قانون بن چکا ہے اور وہ قانون عدالت میں چیلنج بھی ہوا ہے. اب ہمیں عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اگر ہم آج ریزولوشن کریں گے, مرکزی حکومت کو کہیں گے یہ قانون مت بناؤ, یہ تو مذہب کا خیز بات ہوگی. انہوں نے بنایا ہے, اس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے. میں نے مانا نہیں, 3 دن ہاؤس نہیں چل رہے. میں نے کہا 10 دن بھی مت چلنے دو, میں وہی کہوں گا جو مجھے رولز کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی دلیل سے مجھے اتفاق ہو ریزولوشن پاس کرنے کے لیے, مگر اس وقت جس وقت اس کی ریلیونس تھی وہ ریلیونس تھی میں نے نہیں مان لیا. ایک وہ ہے. اس طرح سے وقتاً فوقتاً میں فیصلے دیتا ہوں جو کبھی کبھی رولنگ پارٹی کے خلاف بھی ہوتی ہے. اس سے زیادہ آپ مجھے بتائیے مجھے نان پارٹیزن رہنے کا کیا ثبوت دینا چاہیے. اسپیکر کو عام طور پر کسٹوڈین مانا جاتا ہے, ممبرس کی ڈگنیٹی کا, ان کی زندگی کا, ان کی ہر ایک چیز کا مانا جاتا ہے. حالانکہ ان کو پروٹیکشنز ہوتی ہیں جو اسمبلی میں بولتے ہیں, اس کے خلاف ان کے خلاف ایف آئی آر وغیرہ بھی نہیں لگ سکتا ہے. خیر ایک ایسا واقعہ ہوا جو اسمبلی میں نہیں ہوا, جو اسمبلی سے باہر کا واقعہ ہوا, کہ جو آپ کا ڈوڈا کا ایم ایل ہے عام آدمی پارٹی کا معراج الدین ملک, تو انہوں نے کچھ باتیں ڈپٹی کمشنر ڈوڈا کے خلاف بولی تھی, جس میں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان پارلیمنٹری لینگویج کا استعمال اس نے کیا ہے جو نہیں کرنا چاہتا. لیکن 7-8 مہینے سے, میرے خیال سے شاید 8-9 مہینے سے آپ کا ایک ایم ایل اے جیل میں پڑا ہوا ہے وداؤٹ اینی ٹرائل. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے نا کہ اسپیکر ہونے کی سے آپ کی رسپانسبلٹی, اپنا ضمیر بھی تھوڑا کبھی کبھی بتاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں آپ نے کوئی کوشش کی ان کو چھڑانے کی؟ نہ, وہ بتاؤں گا کیا نہیں. ایک بات ضرور کی, جس نے بھی اس کی گرفتاری کے خلاف بولنا چاہا ہے اس میں جہاں میرا رول بنتا تھا, اس کو بولنے دے دیا. میں لوگ کر یہ کیا ہے اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس چیز پہ. جس نے بھی ادھر سے جس نے بھی بولنا چاہا, I permitted them to speak. That means کہ ہاؤس کا میسیج باہر گیا. اب دوسرا اس کو چھڑانے کے لیے کیا چھڑانے کا ہمارا بالکل ہی رول نہیں بنتا. جب کسی پر پی ایس اے لگتا ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ, پبلک سیفٹی ایکٹ کو منسوخ کرنے کا اختیار صرف عدالتوں کا ہے. یا سرکار کچھ وڈرا کرے یا کچھ کرے سرکار. چونکہ اس کیس کو جو ہی کورٹ میں لیا گیا, تب جا کے اب کچھ بھی کہے, جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آئے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس میں دقت یہی ہے کہ اس میں دقت یہ کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ معاملہ کورٹ میں ہے. یہ کورٹ میں ہے. اچھا کلیئرلی ہمیں کئی جگہوں پر ہمارے رولز آف بزنس میں بات کہی گئی ہے, جو معاملہ سب جوڈیس ہو اس پر ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. جو سب جوڈیس ہو, یہ جنرلی یہ ایک رولز پوزیشن ہے وہاں پر, خاص کر اس سلسلے میں جہاں پی ایس اے لگا گیا. پی ایس اے زیر سماعت ہے. ابھی میں نے سنا, میری اطلاع ہے کہ اس پر بحث ہو بھی گئی, اب ججمنٹ ریزروڈ ہے. ججمنٹ آئے گی, کورٹ کی ججمنٹ کو ماننا پڑے گا سب کو. جی میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ کورٹ میں نہ ہوتا تو شاید کچھ اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے کہے بغیر. ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, میں قلم اٹھاؤ اور پی ایس اے ریجیکٹ کرو, یہ میں نہیں کر سکتا. بات کر سکتے ہیں, وہ بات کرنے کا موقع دیا ہم نے ہاؤس کو, یعنی ہاؤس نے بات کی ہے باضابطہ, اس میں کوئی شک نہیں, میں نے روکا نہیں. تو اب جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ عدالت ہی اس میں اب فائنل فیصلہ جو ہوگا وہ عدالت کا ہوگا. راتھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آج طویل گفتگو ہم سے کر لی. حالانکہ جتنے بھی پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے تو آپ کی جو سیاسی زندگی ہے اس پہ ہم کسی مقام پہ نہیں پہنچیں گے. کچھ امپورٹنٹ پہلو رہ گئے اس وقت. میرا رول ایز فائنانس منسٹر, دین میرا رول میں آئی واز چیئرمین تھا, میں
جو ایمپاورڈ کمیٹی آف فائنانس جی، منسٹرز آف انڈیا ہے، ہاں وہ میرے ذہن میں تھا، لیکن وہاں پر میرا کیا رول رہا ہے، جی ہاں، یہاں کی یہ جو ٹیکس ریفارمز ہیں اسٹیٹ میں، کیا ریفارمز ہم نے ایز فائنانس منسٹر کیے ہیں، اتنا وقت میں نے گزارا، جیسے کہ آپ نے کہا 4 بار فائنانس منسٹر رہے ہیں، تو آئی اون اپلیکیشن اور ایکسپلیشن کہ مجھے بتانا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کر میں نے کیا کیا، تو وہ اور کوئی موقع آئے گا، آپ کہاں چھوڑنے والے ہیں، آپ تو پھر پوچھیں گے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ایک اور پروگرام میں ان ساری چیزوں پہ ہم تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے جموں کشمیر کے ایک بلند قامت سیاستدان جو گزشتہ 54 سال سے ہیں جموں کشمیر کی سیاست میں، ایز منسٹر آف لیجسلیٹو اسمبلی، ایز منسٹر، ایز اسپیکر۔ اب اس وقت آج کی اسمبلی میں اسپیکر ہیں جموں کشمیر کی اسمبلی میں، عبدالرحیم راتر صاحب، جو اپنے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا رہے تھے۔ راتر صاحب کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ۔